ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اے اللہ ہمیں حق کا حق ہونا دکھا دے اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے. ہمیں باطل کا باطل ہونا دکھا دے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. And from the book of fasting, we are doing precept number 143. One should worship extensively in the last 10 days of Ramadan. And precept 144 is one should induce the members of his family to worship during the last 10 days of Ramadan, and this is Prophet's Sunnah. Aisha Radhiyallahu Anha relates, Allah's Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam compared to other days worshipped extensively during the last 10 days of Ramadan. And Aisha Radhiyallahu Anha relates that when the last 10 days of Ramadan commenced, Allah's Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam prepared himself for worship. He used to be awake in night for worship and also woke up his household. Now this is the last 10 nights کی فضیلت. میں نے آپ کو کہا ہم نے لیلۃ القدر اس میں ڈھونڈنی ہے تو تھوڑی کوشش کریں کہ اپنی سحریوں سے افطاریوں سے فارغ ہو جائیں. Last 10 nights should be a focus of ibadah, and also specifically there is one hadith which talks about the odd nights. So 21st night کب آئے گی؟ جب 20واں روزہ ختم ہوتا ہے تو 21ویں شب سٹارٹ ہوتی ہے. That's how it goes. So 21st, 23rd, 25th, 27th and 29th. Specifically these nights بہت کوشش کرنی ہے عبادت کو لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کی. Precept 145. Two important hadiths for those who are unable to stand in prayer in the last 10 nights of Ramadan but want to derive the best benefits of the 10 of the nights of power. اچھا اب یہ 10 کی 10 راتیں اب یہ called the night of power means کہ یہ 10 کی 10 راتیں عبادتوں میں افضل ہیں اور پھر ان میں سے ہی ایک رات ہے جو لیلۃ القدر ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ narrates that Allah's Messenger صلی اللہ علیہ وسلم stated, he who is in Ramadan stood in prayer with the Imam till the end of the Salat Tarawih will be rewarded in standing in prayer for the whole night. And Uthman bin Affan transmitted that he heard the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam saying, he who offers Salat Isha in congregation is as if he stood in prayer for half the night, and he who offers Salat Fajr in congregation, it is as if he stood in prayer the whole night. So what is being said is for somebody who can't stay up the whole night, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ if they read Isha and Tarawih with the Imam in the masjid, and then if they read the Fajr prayer, تو رات کو عشاء اور تراویح کی اور صبح کو فجر prayer کی, that's it. That they will be rewarded as if they stood in prayer the entire night. And subhanallah, this is also from the mercy of Allah. Now, during Ramadan, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam recited the Quran extensively and gave charity in plenty. Ibn Abbas radhiyallahu anhu relates that Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam was always generous in doing favors to others. He was already one of the most generous. But in Ramadan, his generosity was immense, so he would increase in generosity. During Ramadan, Jibreel alayhi salam visited Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam every night, and Allah's Messenger recited the Quran before him. When Jibreel visited him, his generosity increased tremendously. Acha, it is masnoon, a Prophet's tradition, to recite the following supplication in Laylatul Qadr. Aisha radhiyallahu anha narrates that I asked Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, O Allah's Messenger, what supplication should I recite if I find Laylatul Qadr? Aap sallam stated, recite Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah, you are oft forgiving, you like forgiveness, forgive me also. Another misconception that we have about Laylatul Qadr is that we have to do some pseudo ibadat. ہم تو کہتے ہیں جب تک ہم نے کوئی مشکل کمر توڑ چیز نہیں کی تو وہ تو عبادت ہی نہیں ہوئی, ہمیں تو لیلۃ القدر ملی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ہمیں یہ لگتا ہے نا مشکل والی ہم وہ نکالتے ہیں, وہ آن لائن آ رہی ہوتی ہے نا, ایک تو وہ صلاۃ ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں, صلاۃ و تسبیح, ٹھیک ہے. اب اس کے اندر تو بچے بیچارے گر رہے ہوتے ہیں بائی دی اینڈ آف اٹ, ان کو زبردستی پکڑ کے صلاۃ و تسبیح, پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی یاسین پڑھیں, رحمان, جو آپ کی ہمت ہے ضرور پڑھیں,
قرآن میں سے بھی پڑھے لیلۃ القدر آخری راتوں کی عبادت کیسے کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا لیلۃ القدر ملی کیا کرنا ہے, دعا بتا دی, یہ دعا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اور ہم کہتے ہیں لو یہ بھی کوئی بات ہے, ہم خالی دعا کریں لیلۃ القدر میں. تو لیلۃ القدر ہے کہ اٹس آلریڈی Allah's رحمت. All he wants is for you to be searching for it. And when he finds you searching for it, وہ تمہیں دے دے گا. ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہم کوئی کمر توڑ عبادت کریں گے. اینڈ a lot of times ہوتا کیا ہے کہ پھر شروع کے دنوں میں کر لیتے ہیں اور آخری دنوں میں بھی ہم تھک کے ہار جاتے ہیں, یا ہم بیمار پڑ جاتے ہیں, یا ہماری بیک پین ہو جاتی ہے, کوئی نہ کوئی ایسی چیز. آپ نے تراویح والی چیزیں کریں, ایکسٹرا نہ کریں, روٹین والی تھوڑا ایکسٹرا کریں, اوور ہونے کی کوشش نہ کریں. آئی ایم ٹرائنگ ٹو شو یو دا بیوٹی آف آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جتنا آسان دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ تو کسی نے بھی نہیں بتایا ہمیں. اینڈ اٹ از سو بیوٹیفل ویئر ہی میکس اٹ ایوری تھنگ دیٹ ہی آلویز سیڈ واز ڈویبل. ہم حدیث پڑھتے ہیں, ہم یہ کبھی بھی نہیں کہتے کہ اس حدیث میں او مائی گاڈ یہ کیسے ہوگا. ایبسلیوٹلی. مجھے بہت سارے لوگ میسج کرتے ہیں کہ جی مینسز ہو رہے ہیں تو کیا کریں, تو ہماری تو لیلۃ القدر چلی جائے گی. نہیں, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ یہ دعا پڑھیں, آپ تسبیح پڑھیں, زبان پاک ہوتی ہے, آپ تسبیح پڑھ سکتے ہیں, ذکر کر سکتے ہیں, دعائیں بہت زیادہ مانگ سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں پھر تو مزہ نہیں آیا. اب جس طرح اگر آپ کو مینسز نہیں ہے, آپ نے تراویح کر لی, اس کے بعد آپ نے تھوڑا قرآن پڑھ لیا. میں کیا کہتی ہوں کہ تھوڑا تھوڑا چینج کرتے رہو. ہم بور ہو جاتے ہیں, 1 گھنٹہ قرآن پڑھا, اس کے بعد بور ہو گئے, اس کے بعد آپ تسبیح کرنے بیٹھ جاؤ, اس کے بعد آپ یوٹیوب کے اوپر کوئی قرات لگا لیں قرآن کی, کوئی وہ ساتھ میں آپ ذکر کرتے رہیں, تسبیح پڑھتے رہیں. کیپ چینجنگ اٹ اپ. اور یہ جو ہم اپنا تفسیر کرتے ہیں وہ بھی کریں. ایبسلیوٹلی. تو ہر رات کریں. وہ تو ہوتی ہے, یہ تو ہے, یہ تو سب سے بڑی, دس از علمی جہاد, یہ سب سے بڑی عبادت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کیونکہ یہ عربی نہیں ہے یا کیونکہ ہم نماز میں نہیں کھڑے تو شاید یہ ہمارے پوائنٹس کم ہو جائیں گے زیادہ ہونے کے بجائے. اللہ پاک سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے when you open the Quran with the intention to understand it. سب سے زیادہ اللہ پاک خوش ہوتا ہے. ہمارا پرابلم کیا ہے, ہمیں بڑے سیٹ اسٹینڈرڈز دے دیے مولوی صاحب نے. اب ان اسٹینڈرڈز کو ہم میٹ نہیں کر سکتے. اتنا خوبصورت, میں یہی کہہ رہی ہوں نا کہ دیکھیں سنتوں پہ جب سنت پڑھیں گے تو ہمارا دین ہمارے لیے ایزی ہوتا چلا جائے گا مشکل ہونے کے بجائے. اور مشکل اس لیے تھا بیکاز وی ڈڈ ناٹ نو دا سنتس. ٹھیک ہے, نا وی ول کنٹینیو فرام فطر چیریٹی ٹمارو. ویل اسٹارٹ ود دا سورہ انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. Yesterday we had completed up till ayat number 101. ٹھیک ہے, and today we are going to start ayat number 102 to 104. O you who believe, fear Allah as he should be feared and do not die except as Muslim. Hold fast to the rope of Allah, all of you, and do not separate. Recall Allah's bounty on you when you were enemies and he created love between you, between your hearts, and by his grace you became brothers thereafter. You were upon the brink of an abyss of the fire and he rescued you therefrom. In this way does Allah expound for you his revelation so that you may be guided. Acha, in the last ayats what had we done? Allah Pak had shown in Surah Al Imran the methodology of Ahya Ummat. ٹھیک ہے, یعنی کہ we were being inspired to become an ummat, to become a mu'min, to become working Muslims, not part-time Muslims, but working towards this mission. Now Allah Pak is showing us the methodology of how the ummat can be established to its lost glory. جب امت تھی تو کیا امت تھی, we ruled on the dunya. تو اللہ پاک is giving us 3 steps. And with these 3 steps, inshallah, we will collect and Allah's help will come to us. ابھی ہم اللہ کے ہیلپ سے خالی ہیں اس لیے کہ ہم امت نہیں ہیں. یہ جو ہے نا یہ شرطیہ ہے. اللہ کی ہیلپ کی شرط کیا ہے کہ we are an ummat. Whenever we become an ummat, again, inshallah, then Allah's help will come and we will return to our purpose. امت تو تبھی بنیں گے نا جب ہم اپنی انڈیویجول لائف سے باہر نکل کے we pick up the mission of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which was to spread this Quran and Hadith across the globe. We are the ummat. We're not working ummati. We're sleeping ummati. One ulama said it beautifully. He said the Muslim ummah is a sleeping giant. Beware of the day that it wakens.
پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دے گا. آپ سوچیں آج جو امت ہے ہم نمبر میں کم نہیں ہیں, ہمارا بھرم ختم ہو گیا, ہمارا روب ختم ہو گیا, ہماری دنیا پہ پکڑ کے مسلمانوں کو وہ قتل کر رہے ہیں, ان کو کوئی خوف نہیں ہے, ان کو پتہ ہے یہ آپس میں ہی لڑ کے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں, مر جائیں گے آپس میں ہی, ہمارے تک کبھی آ ہی نہیں سکتے. یہ ڈرنے کا فیکٹر تو ہمیں نہیں پھیلانا. نہیں, ڈرنے کا دیکھیں, روب, میں نے روب کا, مسلم امہ کا ایک روب, ایک دبدبہ ہوتا تھا, کافر کی ہمت نہیں ہوتی تھی. جب مسلم امت تھی, جب ہماری خلافت تھی, کافر کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آ کے وہ مسلمان کو چیلنج کرے, اتنا ڈر تھا. اور یہ ڈر ان کے دلوں میں کس نے ڈالا تھا؟ کافروں کے دلوں میں اللہ نے. جب بدر پہ 313 مسلمان تھے اور سامنے 1000 کفار تھے, وہ ڈر رہے تھے مسلمانوں سے, تو ان کے دل کے اندر کس نے روب ڈالا تھا؟ اللہ نے. Allah's help is conditional upon the ummat being collected, coming together and becoming an ummat with the mission again. Then Allah's help will return to us. اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ نہیں ہے. دیکھیں آج دنیا کے اوپر مسلم امہ is downtrodden. Yes. And we are persecuted by the kuffar, by Yahud, by Christians. Muslims are being slaughtered all over the world. ہمارے Prophet صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹونز بنا دیا انہوں نے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. So we are persecuted, but understand, it doesn't mean Allah changed sides now. Allah's help is still always going to be only with the Muslim. Allah didn't change side to the kafir. The problem is kafir is now getting time being کے لیے اس کو سکسیس مل رہی ہے, وہ سکسیس سٹوری بن گیا ہے. Kafir is victorious. Why? Because the Muslims stopped being an ummah. The Muslims stopped working. Muslims stopped. آپ کو پتا ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا خلافت میں if somebody wanted to be a speaker, جس کو دین پڑھانا تھا, after the ilm of deen, they needed to have a doctorate, either in medical sciences, psychology, maths, sociology, کوئی نہ کوئی علم, philosophy. They would have to have a doctorate. وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے, اس کے بعد ان کو اجازت ہوتی تھی کہ جاؤ اب تم دین کا درس دے سکتے ہو. ہر جاہل کو مولوی بنا دیا, ہر جاہل کو مولوی بنا دیا, اس کے بعد تم روتے ہو کہ دین کا یہ حال ہو گیا, تو ہوگا. اچھا پرابلم کیا ہوئی؟ لیٹس انڈرسٹینڈ ون تھنگ. ہم الحمدللہ پڑھے لکھے باہر گئے, یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے, ٹھیک ہے, وی گریجویٹڈ. ہمارا کانسیپٹ کیا تھا؟ ہمیشہ سے ہم نے ڈیوائڈ کر دیا. If we look at it in Pakistan, we divided deen and dunya. And we said deen ہم سنبھالیں گے. All the people who came back from universities abroad, دنیا ہم سنبھالیں گے. We'll become bankers, we'll become business entrepreneurs, we're going to open up factories, we're going to take care of the dunya. دین کس کے ہاتھ میں دے دی؟ مولوی کے. We said sorry, we don't have time. مولوی کی ویسے ہی داڑھی ہے, فارغ ہے, اس کے پاس 4-6-8 بچے ہیں, اس کا گھر بھی مسجد کے ساتھ ہی بنا ہوا ہوتا ہے. He has nothing to do. وہ پڑھتا رہے قرآن, وہ پڑھتا رہے حدیثیں, اور وہ سکھاتا رہے لوگوں کو. But that was not the job آپ صلی اللہ علیہ وسلم gave us. Actually, this was supposed to be amalgamated. Deen and dunya are supposed to be balanced and taken together. Deen is supposed to be applied in life, in every aspect of the dunya. This is what we're going to do آگے in these ayats. So کسی نے بہت خوبصورت شعر کہا ہے کہ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے, آج پردیس میں غریبائے غربا ہے. کیا حال ہو گیا دین اسلام کا. So and ہمیں افسوس نہیں ہوتا. پرابلم یہ ہے, ہمیں افسوس نہیں ہوتا. مسلمان امہ از ذلیل ان دا دنیا, اور ہم ایسے ڈھیٹ ہو گئے, we become so insensitized towards this that ہمیں کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتی. That means that our emotions are not attached to the mission. That means we're not truly invested to this mission. ٹھیک ہے. And what we have to understand is that we need to rise above our own personal lives, our own worries, because you see we are human. We are اشرف المخلوقات. اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. We are not animals. Animal instinct کا جو لیول ہوتا ہے, animals کیا کرتے ہیں؟ Eat, sleep and reproduce. You're going to be coming in there live. So eat, sleep and reproduce ہمارا موٹو نہیں ہو سکتا. اللہ پاک سے اس کے علاوہ
میں نے تمہیں کسی اور مشن سے پیدا کیا ہے. ایکچولی میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. سو دس از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو ریکگنائز. اور آئی تھنک اقبال کا یہ شعر ہے نا کہ تو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. کیا ہم بس انہی کو دیکھتے رہیں گے؟ انگریزوں سے ایک تو ہم کیونکہ اپریس تھے نا، سلیو تھے ان انڈو پاک، وی ور دا سلیوز آف دا برٹشر. تو آج دن تک وی آر امپریسڈ بائی دا برٹش ایکسنٹ، بائی دا اسکونز اینڈ ٹی. اور ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ چلتا ہے کیسے غلام بنائے. آج ہم تیسری نسل ہے، ہم ابھی تک غلامی میں ہیں ان کے. we're still over impressed by them. and ہم جس رسول کی امت ہے اس سے ہم امپریس ہی نہیں ہو رہے. ہماری کیا سنت ہے، کیا شان ہے امتی ہونے کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. اس لیے کہ ہماری نظر ادھر ہے. ادھر سے نظر ہٹائیں گے تو زندگی میں سنتیں آئیں گے. ٹھیک ہے. اور اللہ has made us an ummah of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم and we are the ones who have شریعت. ٹھیک ہے. This is also a great احسان of اللہ. نہ پتا ہوتا بکس چینج ہو گئی ہوتی کرسچنس کی طرح، یہود کی طرح، کہاں جاتے ہیں ہم ڈھونڈنے؟ حق کدھر ڈھونڈتے ہیں؟ We have the intact, unaltered word of Allah in our hands and that is the Quran. اس سے زیادہ پریشس کوروے نور کا ڈائمنڈ بھی نہیں ہو سکتا. میں کہتی ہوں یہ تو ڈائریکٹ چابی ہے. یہ آنسر کی ہے جو کوشچنز ہے نا ہمارے ٹیسٹ کے، ایگزام کے، زندگی کے، یہ اس کی ڈائریکٹ چابی ہے جنت کی. سو اینڈ انڈرسٹینڈ سم تھنگ. جب قومیں زوال پہ آتی ہیں، میں نے آپ کو کہا امت ٹوٹ گئی ہے، بکھر گئی ہے، we've broken into sects. ٹھیک ہے. اب جب یہ بکھری ہوئی امت ہے تو اللہ does not annihilate the امت. یہود جو ہے بیکار ہو گئی ہے نا ایز این امت، تو اللہ نے کیا بم مار کے نیوکلیئر یہود کو ختم کر دیا؟ نہیں. اللہ دنیا کے اوپر ان کو زندہ چھوڑتا ہے نشان عبرت کے طور پہ. He leaves them as a lesson for the dunya to see. And today the Muslim ummah is left on the dunya as a nishan ibrat. Muslims دنیا کے اوپر ذلیل ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور دنیا کے اوپر ذلیل ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ The equation doesn't work. It is only possible because we are not مومن, because we are not collected, because we are not ان امت. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ذلت مسکنت کر دی جاتی ہے، اللہ کا غضب آتا ہے اور پھر یہ امتیں روتی ہیں کیا؟ پچھلی اپنی گلوری، لاسٹ گلوری کو یاد کر کے. ہم بھی کبھی خلافت تھے. وی ہیڈ ایون رول ٹل دا ٹرپ آف جبرالٹر. ہماری نئی نسلوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. Our new generations have not read anything about the Khilafat. They never know that Muslims had ever ruled on the world. وہ بیچارے سمجھتے ہیں ہم پیدا بھی غربت میں ہی ہوئے تھے، ہمیشہ سے غریبی تھی مسلم امہ، بیچاری تھی، ہمیشہ سے ٹیررسٹ تھی، ہمیشہ سے ایکسٹریمسٹ تھی. نو، بہت ماڈرن، بہت پروگریسو، بہت پروگریسو. سائنس کے فارمولاز اس امہ نے دیے تھے، میتھمیٹیکل فارمولاز اس امہ نے دیے تھے. ایون ٹل ڈے اینستھیزیا اٹ واز ڈسکورڈ بائی مسلم ڈاکٹر. The formula of pi, it was discovered by a Muslim mathematician. آپ پڑھے تو صحیح، آپ کو پتا چلے اسلام اپنی گلوری. جب مسلمان ہو گیا نکما، بالکل ہم کام سے فارغ ہو گئے نا. اس کے بعد اب ہم روتے ہیں کہ دیکھو ہمیں دنیا میں ذلیل کر رہے ہیں، اللہ کی مدد نہیں آ رہی. اللہ نے تو کہہ دیا پہلے امت بنو، اللہ کی مدد چاہیے، امت بنو، مسلم بنو. Stop being apologetic part time Muslims. رمضان میں تم مسلمان ہو، 11 مہینے تمہاری چھٹی، تم چھٹی منا رہے ہو. So this changes your mentality. And then what happens is, if you look at our ummah today, then this downtrodden ummah will always develop complexes and anger, the feeling of deprivation. ہمیں تو یہ نہیں ملا، ہمیں تو یہ نہیں ملا، گورے تو کافر ہیں، ان کے پاس تو یہ بھی ہے، ان کے تو مزے ہیں، وہ تو کافروں کے پاس فراری بھی ہے، کافروں بس یہی دیکھتے رہتے ہیں اور غصے میں جل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. And then what happens is they become weaker and weaker and weaker. The Jews also, they're very weak. They must appear to us to be very strong. 1% of the dunya hai, they're very weak. یہ and Muslim ummah جو downtrodden ہوگی. اب you see, because we're not a success story, problem کیا ہوگی کہ ہم نیو جنریشنز کو لانا بہت مشکل ہے. نیو جنریشن از ویری اسمارٹ.
وہ کہتا ہے مجھے فائدہ بتاؤ, مسلم بننا ہے, اسلام لے کر آنا ہے, اپنی زندگی میں اپلائی کرنا ہے, مجھے فائدہ بتاؤ. اب اس کو آپ بتاؤ جنت دوزخ, وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا, مجھے نہیں سمجھ میں آتی, دنیا کا فائدہ بتاؤ. تو دنیا کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. سچی بات یہ ہے کہ مسلمان کہلا کے اس نے دنیا میں ذلیل ہونا ہے. That's true. تو بچے وہ کہتے ہیں why mom, why would we do this, why would we become Muslim, or why would we announce it, they are Muslim but they're hiding it. جب ہمارے بچے باہر چلے جاتے ہیں نا پڑھنے کے لیے, majority of the times وہ اپنے نام کی پروناؤنسیشن چینج کر لیتے ہیں. لیلا جو ہے وہ لیلا بن جائے گی, something that the گورا can pronounce, اور جس سے پتہ نہ چلے کہ مسلمان ہے. اور حال ہولیے میں کوئی ایک سنت نہیں چھوڑتے تاکہ کسی کو نہ پتہ چلے کہ ہم مسلم ہیں. نماز بھی اگر پڑھیں گے تو کمروں میں اپنے چھپ چھپ کے پڑھیں گے. تو اللہ نے اعلان نہیں کر سکتے کہ وہ مسلمان ہیں, اس لیے کہ if somebody finds out they're Muslim, they're going to think they're extremist. They're going to think کہ ان کے تو گاؤں گوٹھوں کے اندر چھریاں اور ان کو کلیشنکوف چلانا سکھا دی جاتی ہوگی. تو practically ان کے لیے this is not a movement to attach themselves to, and Islam is being represented, the propaganda is, it is being shown with hatred and jealousy and terrorism. And that is why today Muslims are being killed, Muslim women are being killed, Muslims have the worst leaders, worst unfortunately. ہمارے جو political leaders ہیں, do they represent Islam in any way? کتنی دفعہ تو وہ ان کے وہ کھلیں کہ ان کو کلمے نہیں پڑھنے آتے, یا ان کو قل اعوذ برب الفلق نہیں پڑھنی آتی. تو پھر یہ کیسے ملے ہمیں؟ جیسے وہ کتنی اچھی بات کہنا, جیسے منہ ویسے تھپڑ, جیسی قوم ویسے لیڈرز. ہم کہتے ہیں نہیں جی لیڈرز بڑے, ان کو ہم کرس کر رہے ہوتے ہیں, ان کو ہم بددعائیں دے رہے ہوتے ہیں. خود نہیں بدلیں گے, خود قوم نہیں بدلے گی, اور دعائیں مانگتے رہیں گے اللہ میاں سے ان کو چینج کر دیں. It has to be top down. The change has to come top down as well as bottom up. قوم کو بھی بدلنا ہے, قوم کو بھی at individual levels we need to become truthful, we need to become سچے, we need to become مسلمان. تو جیسے you see ہماری moral standing کا جو decline ہے, that shows in the dunya. We're not a popular movement in the West. If somebody wants to come and do business and they find out that your name is Ahmad, they won't make you a partner. وہ کہیں گے لو بھائی یہ تو مسلم ہے, مسلم تو نمبر 1 cheaters, نمبر 1 frauds. I want to name my son Muhammad. زیادہ تر آرگومنٹ یہ تھا اس کو کتنا لوگ تک ویزا نہیں ملے گا, ویزا نہیں ملے گا. ایسے یہاں کے نہیں وہاں کے نہیں رکھا ہے. She's saying when she wanted to name her son Muhammad, people started saying کہ اب دیکھیں کیا نام ہے محمد, کیا مشن ہے, کیا نام ہے, کیا ان کی زندگی, کیا پرسنالٹی, کیا کیریکٹر. اینڈ مسلمس ٹوڈے آر اسکیئرڈ ٹو کیپ دیٹ نیم اور بینگ اسٹاپ فرام کیپنگ دیٹ نیم, کیونکہ جی امریکہ کا ویزا نہیں ملے گا, یہی ہوگا, آگے پڑھنے نہیں جا سکیں گے. پاکستانی اور مسلم کو تو نہیں, any Muslims are being tortured, they have this general hatred for Muslims. یہ ہم ہیں, ہمیں ان سے بہت محبت ہے, ہم باز نہیں آ رہے ان کی جو ہے وہ تھینکس گیونگ اور کرسمسز بنانے سے, ہم ان سے محبت کرتے, وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں بہت. تو اس چیز سے اللہ میاں نے منع کیا. اچھا, دی عربک دیٹ از بینگ یوزڈ اوور ہیئر, اس میں ہے آمنو. آمنو کون ہے؟ ایمان والے. سو دیر از این انکریجمنٹ, دس کال از ٹو ایمان والوں, یو مسٹ لیو اپ ٹو یور ریپوٹیشن. واٹ آر یو ڈوئنگ؟ You are an امت of محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انسینٹیو تمہیں یہ دیا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارا تو نام مسلم اللہ نے رکھا, تمہیں مسلم اللہ نے پیدا کیا. مسلم گھر میں ہم خود اپنی مرضی سے پیدا ہو سکتے تھے, کہیں چائنیز بن جاتے, کہیں ہم ہندو کے گھر میں پیدا ہو جاتے, ہمارا تو اختیار نہیں ہے. اللہ chose us, Allah loved us. And some ulama say Allah loves you so much when He already knows your potential. That's why He gave you birth in the Muslims family. That's why He made you Muslim. He already knows your potential کہ تم کام کر سکتے ہو, تمہارے اندر وہ ابیلٹی پیدا کر کے اللہ نے تمہیں مسلم کے گھر میں پیدا کیا. اب مجھے بتائے فرام دا مسلم امہ 95% are not reading نماز. دل پھٹتا ہے کہ نہیں پھٹتا؟ کیسے یہ امت دنیا پہ ذلیل نہیں ہوگی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے,
اور 95% نماز نہیں پڑھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس نے نماز چھوڑ دی وہ ہم میں سے نہیں, یعنی وہ مسلم ختم ہو گیا. اس کا بیسس اس حدیث کے اندر یہ نہیں کہا کہ جس نے شراب پی لی وہ ہم میں سے نہیں, یہ نہیں کہا جس نے جوا کر لیا وہ ہم میں سے نہیں. کبھی کبھار انسان سے گناہ ہوتا ہے, پیپل سلپ. نماز از دا ڈیلی کریکٹنگ apparatus that has been given to us. 5 وقت دن میں نماز پڑھو گے, گناہ کرنا مشکل ہوگا. کیسے کرو گے گناہ جب پھر وضو کر کے اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہوگا؟ تو نماز نہیں چھوڑ سکتے. پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ اتقوا اللہ. نا یہ جو سٹیپس میں نے آپ کو کہا نا 1 2 3 سٹیپس, نہیں 101 کل ہم نے کیا تھا نا. سو وی آر آن آیت نمبر 102 to 104. اچھا, اتقوا اللہ. اتقوا اللہ کیا ہے؟ تقوی اختیار کرو اللہ کا. دس از دا فرسٹ اسٹیپ. امت کیسے بنیں گے؟ ایچ ون آف اس انڈیویجولی تقوی اختیار کرو اللہ کا. کیسے؟ ایز از ڈیو ٹو ہم. ایسے تقوی کرو اللہ کا. ایسے تقوی از واٹ؟ اٹ از دا فیئر, دی او اینڈ دا لو آف اللہ. تینوں چیزیں مکسڈ ہیں اس کے اندر. تقوی کے اندر یہ دل کا ایک فیلنگ ہے جس کے اندر دل ایسے عشق میں انوالو ہو جاتا ہے کہ بس اب جو اللہ چاہے گا وہ میں کروں گی, جیسا وہ چاہے گا وہ میں پہنوں گی, جیسا وہ چاہے گا وہ میں بولوں گی, جیسا وہ چاہے گا. وہی رنگ مجھے پسند ہے جو اللہ کو پسند ہے, وہی کھانا مجھے پسند ہے جو اللہ کو پسند ہے, ویسا ہی سونا مجھے پسند ہے. پھر سنتوں پہ آتے ہیں نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی کروٹ سوتے تھے. زندگی میں ایک ایک چیز, ناخن کاٹنے کا طریقہ ہے سنتوں میں. ڈھونڈیں, یو اسٹارٹ ود یور رائٹ ہینڈ, اور وہ چھوٹی والی انگلی سے یو ورک یور وے ان ورڈز. ناخن کاٹنے تک کا طریقہ, غسل کا طریقہ. پھر دل کرے گا نا, جب اتقوا اللہ آ جائے گا زندگی کے اندر, یو آر گوئنگ ٹو وانٹ ٹو چینج یور ہول لائف اینڈ میک اٹ مسلم, ناٹ بٹس اینڈ پیسز. ابھی تک ہم بٹس اینڈ پیسز پہ ورک کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ دس از دا فرسٹ اسٹیپ دیٹ ایوری انڈیویجول, می اینڈ یو ہیو ٹو جج آور سیلوز. اتقوا اللہ, یہ حکم کس کے لیے آیا تھا؟ آمنو. ایمان والے کون ہیں؟ جب سم ٹائمز ہم پڑھتے ہیں نا قرآن میں ایمان والے, تو ہم شاید سوچتے ہیں اللہ میاں مسجد والوں کو بلا رہے ہیں, یا مدرسے والوں کو بلا رہے ہیں, یا جو قرآن حافظ ہو ان کو بلا رہے ہیں. نہیں, آمنو. تم نے پڑھا تھا نا لا الہ الا محمد رسول اللہ, یو فٹ انٹو دس آیت. یو آر آمنو, یو آر ایمان والے. اب کرو کام جو اللہ کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ اب فرسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ I told you individually we have to judge ourselves. یہ مشکل کام ہے, یہ مشکل کام ہے. فار انسٹنس, if you missed فجر, چھوٹی سی ایگزامپل دے رہی ہوں. Was it good? Was it bad? How did it make you feel? Or was it okay? کوئی فرق ہی نہیں پڑا. یا تو تکلیف ہوئی ہوگی یا کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہوگی. مطلب indifferent. Are you, that means are you moral? Are you immoral or are you amoral? Amoral is the most dangerous. Amoral بن گئے. Most Muslims have become amoral. اس میں کیا ہوتا ہے؟ Everything is grey. There's no black, there's no white. There's no sin, there's no good deed. There's no نیکی, no گناہ. Everybody جس کا جو دل کرے کر, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بس تم انسان اچھے ہو, ویری گڈ, ویری گڈ. اپنا تم دل میں کانٹیکٹ بنائے رکھو اللہ سے. باقی اللہ کی باتیں اتنی سننے کی, قرآن والوں کی, یہ درس والوں کی باتیں سننے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بس اپنی مرضی سے زندگی جیو, دل اچھا رکھو, اپنا دل صاف رکھو. تو دل کیسے صاف ہو سکتا ہے اگر آپ کو گناہ اور نیکی کی پہچان ہی ختم ہو جائے, حس ختم ہو جائے. Amoral is the most dangerous, and Allah is saying what in these ayats? He is saying don't die other than in Allah's obedience. اچھا, بڑا ہم لوگ بھی بڑی جو ہے نا دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں زبان پہ کلمہ نصیب ہو, ہم تیری عبادت کر رہے ہوں. اچھا, چانسز کیا ہیں؟ Chances are that you will die the way you live. If you want to die in Allah's obedience, means you have to spend your life in Allah's obedience. بات ختم ہو گئی. اگر تم ہر روز نماز نہیں پڑھ رہے, تسبیح نہیں پڑھ رہے, ذکر نہیں کر رہے, کچھ قرآن نہیں پڑھ رہے, کچھ بھی نہیں کر رہے, بلکہ تم پارٹیز میں بیٹھے ہوئے ہو, کسینوں میں بیٹھے ہوئے ہو, یہ تمہاری زندگی ہے, اور ساتھ میں تم رمضان میں دعائیں مانگ رہے ہو اللہ میں مروں تو تیری اطاعت میں مروں, تو بھائی اطاعت کرو گے تو چانسز اس کے اطاعت میں مرو گے نا. ایسے تھوڑی ہوگا کہ ملک الموت آنے سے پہلے ٹیکسٹ میسج بھیجے گا موبائل پہ کہ تمہارے پاس
15-20 منٹ ہے, جلدی سے وضو غسل کرو, جا نماز بچھاؤ, کھڑے ہو جاؤ تاکہ تمہیں ملے سجدے والی. ویسے کیا لوگ ہوتے ہیں نا جن کو سجدے کی موت ملتی ہے. سم پیپل ریئلی, ان کی ایسی دوستی ہوتی ہے اللہ سے کہ اللہ ان کو موت میں بھی آنر کرتا ہے. ریئلی جو سجدے میں جاتا ہے یا جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جاتا ہے, سم پیپل وہ درس دے رہے ہوتے ہیں, وہ درس کے بیچ میں اشہد اللہ, اللہ کرے ہمیں ایسی موت نصیب ہو, اللہ ہمیں بنا دے ایسا دین کا داعی, ہمیں ایسی موت نصیب ہو کہ ہم کلمہ پڑھیں اور تیرے دین کا درس دیتے دیتے ہم دنیا سے چلے جائیں. لیکن چانسز کیا ہیں؟ اگر ساری عمر پارٹی میں گزار رہے ہیں, سوشلائزنگ میں گزار رہے ہیں, تو پھر اسی کسی پارٹی میں ہوں گے نا جب مریں گے. تو لاجکلی بھی تو سوچے تو اللہ جو کہہ رہا ہے نا کہ ڈونٹ ڈائی بٹ دیٹ یو آر ان اسٹیٹ آف اوبیڈینس, دیٹ مینس ناؤ یور لائف گول ہیز چینجڈ. اب تمہاری زندگی بنے گی اوبیڈینس آف اللہ, تبھی تو اس حال میں موت آئے گی. اینڈ دا سیکنڈ, میں نے آپ کو کیا کہا, 3 steps ٹو بیکم این امت. فرسٹ اسٹیپ از اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو. دس از آن این انڈیویجول لیول. ایچ مسلم ول اسٹارٹ بیکمنگ اے بیٹر مسلم. جب تقوی آئے گا, جب اللہ کی محبت, اللہ کا عشق اور اللہ کا خوف آئے گا, ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اسٹیگننٹ مسلم رہ جائیں. اٹس ناٹ پاسبل. It makes a movement forward and you cannot deny it. قرآن جو ہم ابھی کیا 10واں روزہ کل ہے, 9 روزے ہو گئے, 9 روزوں سے ہم روز قرآن سن رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے نا کہ کچھ چینج ہو گیا, کچھ مزہ نہیں آ رہا دنیا میں, کچھ زندگی میں کچھ وہ حرکتیں جو پہلے کی جاتی تھی وہ نہیں کی جا رہی نا. ہوتا ہے یہ. So this mentally, this is what I always say to people. I say in our heart we've always been Muslim, alhamdulillah. We have loved Allah and Allah's Rasul from the day we were born Muslim. I have no doubt about it. Problem hai, our mind was not made Muslim. We didn't know how to do taqwa of Allah. کیونکہ ہم نے قرآن ایسی زبان میں ہی نہیں پڑھا جو ہمیں سمجھ میں آئے. ہم نے تو عربی میں پڑھا, چوم چوم کے الماریوں کے اوپر رکھ دیا, لو پتہ ہی نہیں چلا. So this is where taqwa will come, when we understand the Quran and if we listen to the Quran every day. Believe you me, میری کوشش ہوتی ہے on myself, I try and apply that I listen to a little bit of the Quran every day. And when I say Quran, I mean tafsir, not just Arabic. I try and listen to some tafsir, even if it's 50 minutes, 20 minutes every single day. آپ کا دماغ جو ہے نا وہ کھل جاتا ہے, دنیا کی کوئی اوقات نہیں رہتی. بیکاز دس از اے ریمائنڈر, یہ یاد دہانی ہے. ہم فرگیٹفل ہیں, ہم قرآن کے درس سے اٹھ کے باہر جاتے ہیں, ایسے بھول جاتے ہیں. ابھی آیتیں پڑھی, ابھی روئے, ٹیشو کے ڈبے خالی کر دیے ہم نے, اس کے بعد یہاں سے اٹھ کے گئے نہیں, لٹرلی ود ان این آور ایسا لگتا ہے سارا اثر جو جوس آیا تھا قرآن کا سب ختم ہو گیا نا. تو پھر کرنے کا کام کیا, اللہ پاک is saying you have to stay connected to this book. This is the only way to save ourselves and our generations. Every day we have to listen to a little bit. And then the second thing Allah is saying is hold on to Allah's rope. یہ میں نے آپ کو کل کی کلاس میں بتایا تھا, ٹھیک ہے. اینڈ کیسے ہولڈ آن کرنا ہے, ٹوگیدر. اللہ کی ایک رسی ہے, ایک روپ ہے. شیعوں کے لیے الگ, سنیوں کے لیے الگ روپ نہیں لٹکی ہوئی آسمان سے نیچے, ون روپ ہے. Allah saying come together in obedience of Allah, and you can't do step 2 until you don't have step 1. جب تک تقوی نہیں ہوگا اللہ کی رسی نہیں تھام سکتے. تھامیں گے چھوڑ دیں گے, تھامیں گے چھوڑ دیں گے. ہم نے بھی ساری زندگی یہ تماشے کیے. رمضان میں مسلمان بنتے تھے, رمضان کے باہر مسلمان کی جھلک بھی نہیں ہوتی تھی ہمارے اوپر. ایسے ہم چھوڑتے تھے بکس اور قرآن اور ساری چیزیں. رمضان کے اندر وہ راتیں اور وہ تہجدیں اور وہ تسبیحاں, اور عید کے جوڑے میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا مسلمان کے عید کا جوڑا اتنے ٹکنے اوپر ہوتا تھا. یہ I mean it for myself, not for you. This is how we go in and out. دین کے اندر آتے ہیں, پھر اللہ پاک کہتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر, ہم نے وہ آیت کی ہے نا کہ تم پورے کے پورے داخل ہو جاؤ دین کے اندر. ہم کہتے ہیں ایک ٹانگ ہماری دین میں رہے اور ایک ٹانگ ہماری کفر میں بھی رہے, شیطان سے بھی ہماری دوستی رہے. وہ جیسے مجھے کسی نے بہت فنی جوک بھیجا تھا, اس نے کہا شیطان کو اتنی زور سے حج پہ جا کے پتھر نہ مارنا, باقی ساری زندگی کی دوستی بھی تو ہے, واپس آؤ گی تو ہلکے ہلکے پتھر مارنا اس کو حج پہ جا کے. یہ اللہ معافی, یہ ہمارے وہ ہے, ہم کہتے ہیں اس سے بھی دوستی رہے, اللہ سے بھی دوستی رہے. ہو نہیں سکتا. اللہ کے دشمن کی محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ یا تو اللہ کی محبت ہوگی اس دل میں یا اس کے دشمن کی ہوگی. ہم ریکگنائز نہیں کرتے. ایکچولی وی ہیٹ دا شیطان,
But the problem is we listen to him too much. And we love Allah and we don't listen to Allah because we don't know what Allah is saying in the Quran. تو یہ کس سے ہوگا؟ جب تم اس کو تھام لوگے اس روپ کو. اینڈ ان کو دیکھیں فرسٹ ریفرنس آف کانٹیکسٹ کفار مکہ ہے, ان کو یاد دلایا جا رہا ہے تم کیسے پھٹے ہوئے تھے, تم دشمن تھے ایک دوسرے کے, گلوں کے اوپر ایک دوسرے کی تم لوگوں نے چھریاں پکڑی ہوئی تھی. دے ور جانی دشمن آف ایچ ادر. ایک دین اسلام آیا, کیا دین ہے, ڈیزرٹ کے اندر آیا, بدو, ان پڑھ, گوار, بکریاں چڑھانے والے, ان کو دنیا کا امام بنا دیا, اتنا سوفسٹیکیٹڈ بنا دیا, ان کو اتنا کلچرڈ بنا دیا, اتنا علم دے دیا, اتنا ایجوکیٹڈ بنا دیا, ہم سوچ نہیں سکتے. تو جب ان کے اوپر آ سکتا تھا ہمارے اوپر کیوں نہیں آ سکتا؟ مجھے یہ بتائیں. اسلام برنگس ٹوگیدر فرسٹ یونٹی اینڈ ڈسپلن. یہ مانگتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ کے اندر کتنا نمبر آتا ہے صحابہ کا؟ لیس دین 100 آتا ہے نا. In 13 years it's less than 100, maybe 69, maybe 97, اس طرح کوئی. I don't want to quote the wrong number, but 71 maybe. I need to have to check it, but the number is less than 100. 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی مکہ کے اندر. صحابہ جو کریٹ ہوئے اس کے اندر وہ ایسے تھے, ان کی پرسنالٹی. اسلام کرتا کیا؟ پرسنالٹی کیریکٹر بناتا ہے, ہیومن ریسورس کے اوپر کام کرتا ہے. اسلام ورکس آن ہیومن ریسورس. ہیومن ریسورس کیا ہے؟ یہ مسلم امہ. ایسے صحابہ بنے, ایسے صحابہ بنے کہ بعد میں وہ 70 یا 80 یا 90 صحابہ پوری امت کے مسلمانوں کے اوپر بھاری ہیں آج دن تک. آج دن تک ہم ان کے ایک روئے کے برابر بھی نہیں ہیں. ایسی پرسنالٹیز بنائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور کس سے؟ قرآن سے بنائی تھی. قرآن سے ان کی تربیت, ان کی ٹریننگ کی گئی تھی. اچھا, پھر عبداللہ بن مسعود آیت نمبر 102 کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کی جائے as much as possible. اینڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بیعت بھی لیتے تھے. سوچیں صحابہ رضی اللہ عنہ کتنے لکی ہوتے تھے. اب ہمارے دل میں کچھ ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے تھے. دا میل صحابہ, نیور دا فیمیل صحابہ. میل صحابہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے تھے اور ان سے پرومس لیتے تھے. کیا پرومس لیتے تھے؟ دیٹ یو ول ڈو اطاعت آف اللہ اینڈ Allah's رسول. تم اطاعت کرو گی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. پھر وہ بیعت لیتے تھے whether you feel like it or not, you will obey always. اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ unquestionable obedience of Allah and Allah's رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آتا تھا تو وہ یہ نہیں کہتے تھے but why, how, why did this happen. ایسے ہمارے جیسے مسلمان تھوڑی تھے. وہ کہتے تھے لبیک یا رسول اللہ. آپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ جب قبلہ چینج ہوا تھا, قبلہ چینج ہوا تھا مدینہ کے اندر, تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے مسلمان. I want you to imagine this scene. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے, مردوں کی صف کھڑی ہے, اس کے پیچھے عورتوں کی صف کھڑی ہے. آئی تھنک فجر یا ظہر کی نماز تھی, مسجد قباء میں تھی. ٹھیک ہے, اچھا اب صف کھڑی ہے, قبلے کی وحی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. جبرائیل علیہ السلام نے آ کے ان کو وحی دی کہ قبلہ چینج ہو گیا. Inside the namaz, they are in the state of namaz. آپ صلی اللہ علیہ وسلم started walking towards the back of the hall and the Sahaba started following while doing namaz. In namaz. In namaz. They started following آپ صلی اللہ علیہ وسلم and then the women started moving back اور یہ جماعت قبلے کی فیسنگ دوبارہ کھڑے ہو گئے. اب یہ اللہ معافی, اللہ معافی, ہم جیسے ہوتے اگر وہاں پہ کھڑے ہوئے. پہلے تو ہم نماز توڑتے, دوسرا ہم ہینڈ ریز کر لیتے, ہم کہتے بٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاؤ از دس ہیپننگ, وائی, ہاؤ, ہو ٹولڈ یو, وین ڈیڈ اٹ ہیپن. ہماری بٹس اینڈ ifs نہیں ختم ہوتی. اتقوا اللہ, جو لو آف اللہ ہے نا, اللہ ڈزنٹ وانٹ یور لو ود ifs اینڈ بٹس. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. جو شرطوں کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے, اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم شرطیں لگاتے ہیں, اللہ میاں کا کام چل جائے, میں مسلم ہو جاؤں گی, میں حجاب کر لوں گی, اللہ میرے بچے کی ایڈمیشن ہو جائے فلاں یونیورسٹی میں مسلمان ہوں. مطلب توبہ استغفر اللہ, اتنی گھٹیا دنیا کی چیز کو ہم شرط لگا رہے اللہ کی محبت کے لیے. ہم نے کیا کیا, ہم نے کیا کیا؟ دس از ناٹ ہاؤ اٹس ڈن. تو میں آپ کو کیا بتا رہی ہوں کہ اوبے.
اچھا اب یہ جب بیت کے ورڈ سن رہے ہیں نا, ان بیت کے ورڈز کو اپنے اوپر اپلائی کر لیں. دے اپلائی ٹو اس بیکاز وی آر بائی ڈیفالٹ دا امت آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہم ہیں ان کی امت تو ہمارے اوپر یہ بیت کے الفاظ اپلائی کرتے ہیں. اور دل ہمیشہ نہیں چاہ رہا ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت کے اندر کیا کہا, دل چاہے یا نہ چاہے, کبھی نہیں چاہ رہا ہوتا, تب بھی نماز پڑھنی پڑے گی. چھوڑ نہیں سکتے کہ آج موڈ نہیں ہے, اللہ آج نہیں پڑھیں گے. یہ ہے اطاعت, ٹھیک ہے. اینڈ ایون ایٹ دا ٹائم آف ہجرت, یہ جو دل نہیں چاہ رہا, دیکھیں بہت مشکلیں اٹھائی ہیں دین اسلام کو بچانے کے لیے. صحابہ نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر توڑ مشکلیں, جب انہوں نے ہجرت کی تھی ٹو مدینہ. Now their wife and their kids are left in Makkah, their homes, their families. آپ امیجن کریں نا کہ کسی نے ہمارے شوہر کو کہا چلے آپ یہاں سے نکلیں اس گھر سے. اور آج تو ہمارے پاس فیس ٹائم بھی ہے, واٹس ایپ بھی ہے, یو کین اسٹے ان ٹچ ود یور فیملیز. وہاں تو جاتے تھے تو گئے 2-3 سال, کوئی خبر نہیں, کسی نے چہرہ نہیں دیکھا, بچے کی آواز نہیں سنی, گئے تو محبت قربان کی کہ نہیں کی اس دین کے لیے, انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. انہوں نے بہن, جب اللہ کا لفظ سپریم ہوگا, بیگم کا لفظ نیچے آئے گا, اللہ کا لفظ اوپر آتا ہے ہمیشہ. پھر یہ ہوتا ہے کام. Sometimes you have to pay a price and people when they get upset, what is going to keep them on deen is going to be sabr. اب قرآن پڑھنے آ گئے الحمدللہ, رمضان کے اندر بہت جوش ہے, بہت ایمان ہے. ہو سکتا ہے عید کے بعد کوئی مشکل آ جائے, ہو سکتا ہے کوئی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, ہو سکتا ہے. سب سے پہلے جنہوں نے پیچھے مڑنا ہوتا ہے نا, سب سے پہلے بلیم کرتے ہیں, دیکھا ہاں میں تو پہلے ہی کہتی تھی, اور جاؤ قرآن کلاسز تم, اور بنو تم ایکسٹریمسٹ, اور پڑھو ان کے چکروں میں. ہو گیا نا ایکسیڈنٹ, ٹوٹ گئی نا ٹانگ, پتہ چل گیا نا اللہ doesn't want you to do this. نعوذ باللہ, why would Allah not want you to do this? His Rasul sallallahu alaihi wasallam preserved this deen with his blood and his sweat and his sahabas. So what then ittaqullah کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ the supreme most pivot in my life has to be that I cannot disobey Allah. ٹھیک ہے, ایک تو اللہ کی اطاعت کرنی ہے, دوسرا we have to try and stay away from what Allah has told us not to do. ٹھیک ہے. اینڈ ایک تو دیکھیں اطاعت, ہم کس چیز کو دین سمجھتے ہیں, روزہ نماز زکوٰۃ حج. ہم کہتے ہیں یہ پرفیکٹ مسلمان ہے. اب اگر روزہ نماز زکوٰۃ حج ہے لیکن زندگی کے اندر یو آر لائنگ, یو آر گیونگ رشوت, یو آر ایٹنگ پیپلز مال اینڈ یو آر ڈوئنگ غیبت, اور آپ حرام کما رہے ہیں, تو مجھے بتائیں دین تو آپ کا ہولسم نہیں ہوا ہے. یو آر ٹیکنگ پارٹس آف دا قرآن اینڈ یو آر لیونگ پارٹس آف دا قرآن. یو پک اینڈ چوز. آپ نے ملٹیپل چوائس کوشچن بنا لیا, جو آیتوں کا موڈ ہوا, ہاں یہ میں کر سکتی ہوں, یہ میں لے لوں گی, یہ میں نہیں کر سکتی, نہیں چھوڑ سکتی, اللہ میری مجبوری ہے اس وقت. تو دیٹ از ناٹ, دین ہیز ٹو بی اپلائڈ completely. کیسے امت بنیں گے when deen is applied in every walk of your life, and you have to remember that your niyat constantly has to be corrected that it is for Allah. ٹھیک ہے, it's not for praise, it's not to impress others, it's not to tell others لو بھائی دیکھو میں نے تو رمضان میں یہ کلاسز جوائن کی, میں اتنی نیک ہو گئی ہوں, تم تو وہیں کی وہیں رہ گئی ہو, بس بیسک اپنی نمازوں پہ چل رہی ہو. بڑے مزے کے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں, وہ کبھی کبھی لوگوں کو باتیں سنانے کے لیے بھی دین کا جب کر رہے ہوتے ہیں نا, تو they enjoy looking down on other people. ختم ہو گیا, بہت ڈرے اس چیز سے, آپ کی ساری عبادت ویسٹ ہو گئی اگر اس کے اندر غرور آ گیا. اس کا مقصد ہی نہیں رہا اللہ کو خوش کرنا, اس کا مقصد پھر بن گیا دنیا کو امپریس کرنا. ٹھیک ہے, اور پھر اللہ کا شکر ادا کرے بہت کہ اللہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا, اور ناشکری نہ کرے, کبھی بھی مسلم ہونے کی ناشکری نہ کرے. کبھی بھی ڈونٹ تھنک ٹو یور سیلف, او ہو میری تو زندگی اتنی مشکل ہے, اگر میں پیدا ہوتی کارڈیشینز کے گھر میں تو کتنا مزہ آتا نا. کبھی مت سوچیں. No, this is the greatest blessing of Allah. And when Allah saying, I told you کہ obedience, constant obedience چاہیے, because we don't know when we're going to die. اور اللہ نے کہا مرنا مت اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. Don't die unless you are in obedience of Allah. تو پھر کیسے مریں گے؟ اچھا. The other thing ittaqullah does, and when Allah says hold on to Allah's rope, everybody joins together. اب اس کے اندر ایگو زیرو ہوگا تو یہ کام ہو سکتا ہے, ایگو ہوگا تو یہ کام نہیں ہو سکتا. You can't become a part of a team if you have a high ego. If you think to, اگر میں اپنے آپ کو بہت ہی نیک بیبی سمجھتی رہتی تو میں تو کبھی اپنے دروازے ہی نہیں کھولتی کسی کے لیے. میں کہتی نہیں تم نے جینزاں پہنی ہے, تم نے فلانی پہنی ہے, تم نے یہ پہنا ہوا, لو بھائی تم تو درس کی کلاس میں نہیں آ سکتی, تو کس کو درس دوں گی پھر میں؟ فرشتوں کو بلا کے.
اسلام از ویری پریکٹیکل. ایگو زیرو ہونا چاہیے, ایگو نہیں آ سکتا بیچ میں. اور ویری سمپل ایگزامپل, مائی ٹیچر ایکسپلینڈ اٹ بیوٹیفلی. شی سیڈ دیکھیں آپ نے بلونز رکھے ہیں نا ایک ڈبے کے اندر, تو یو کین کیپ 100 balloons in a box if the balloons are deflated. 100 جمع کر لیں گے ایک ڈبے کے اندر, اور انفلیٹڈ بلون ایک پورا نہیں فٹ آئے گا. بن جائے گی نا پرابلم. اکوموڈیٹنگ نہیں رہتے ہیں, ایگو آ جاتا ہے, اپنے آپ کو ہی متقی سمجھنے لگتے ہیں, باقی سب کو گندا سمجھنے لگتے ہیں. کام نہیں ہوگا, امت نہیں بنے گی اس طرح. ذاتیں چھوٹی اور ظرف بڑے ہو جاتے ہیں جب تقوی آتا ہے زندگی کے اندر, کیونکہ انفلیٹڈ ایگوز دے وونٹ لیٹ یونٹی ہیپن. اور دوسری پرابلم کیا ہوتی ہے انفلیٹڈ ایگو کے ساتھ, بہت سینسیٹیو ہوتا ہے. ذرا سا پن ماری اور پھٹ گیا. کتنی دفعہ جب میں درس دینا شروع کیا تھا, کبھی میں دیکھیں میں نے جس آڈینس کو ٹارگٹ کیا ہے اس میں ایلیٹس بھی ہیں, اس میں ینگسٹرز بھی ہیں, اس میں ٹین ایجرز بھی ہیں. اور میں اپنے کمرے میں, ہم عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, تو میں کبھی جینس پہن کے بھی درس دیتی ہوں. ٹین ایجرز کو بہت اچھا لگتا ہے, ہاں ایسی والی آپا ہمیں سمجھ میں بھی آئے گی نا, ہمارے لیول کی بندی آئی. میں کبھی بہت میک اپ لگا کے بھی درس دیتی ہوں. ویسے تو اتنا میک اپ نہیں ہے, حجاب کے اندر نہیں ہے, باہر مردوں کے سامنے نہیں ہے, ہم عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, کر سکتے ہیں. These are all tempting because unfortunately even our youngsters and teenagers, they look at the physical before they listen to what I have to say to them. اگر میں بنا سکتی 2-4 ٹیٹو اگر منہ پہ بنا لیتی تو بالکل ہی آ جاتا ہے, 100% میری کلاس میں آ جاتا. میں آپ کو بتانا کیا چاہ رہی ہوں کہ اس کے لیے ایگو نہیں ہوتا. اب اگر میں نے میک اپ لگایا اور میں نے جینس پہنی تو کبھی مجھے ایسی بھی باتیں سننی پڑی کہ یہ دیتی ہے درس. دل کے اندر نیت ہے نا, اللہ تیرے لیے سن رہی ہوں, اٹس آل رائٹ. لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے یہ, بٹ شی از ناٹ اے نینجا. تو پورا پہلے اوپر سے لے کے نیچے تک جب تک یہ پورا حجاب میں نہیں ہوگی, یہ کیسے دے سکتی ہے درس؟ نہیں دے سکتے ہیں. ہم عورتیں بیٹھی ہیں آپس میں, ہم یہ پہن کے جینس پہن کے بھی درس دے سکتے ہیں. یو سی دس از دا ورک دیٹ از بینگ ڈن ابراڈ. امریکہ میں, یورپ میں, آپ دعا کریں لوگوں کو جو درس کا اور تجریح کا وہاں پہ کام کریں. انہوں نے یوتھ کو چینج کر دی ہے, انہوں نے یوتھ کو مسلم کر دی ہے, بیکاز دین از اپروچبل. وہ ڈرتے نہیں ہیں. وہ درس کی کلاس کے اندر مسجد کے اندر جا کے بیٹھتے ہیں, اگر انہوں نے سلیو لیس بھی پہنا ہے وہ اوپر ایک اسکارف پہنیں گے, چلے جائیں گے اندر مسجد کے. وہ گھبراتے نہیں ہیں. ہمارے یہاں پہ آپ جائیں ذرا, اگر آپ نے جینس پہنی ہوئی ہے تو آپ دیکھیں, آپ کو یوں دیکھیں گے جیسے آپ جہنم سے نکل کر آئیں گے اور واپس چلی جائیں ہم جہنم کے اندر. اس کلاس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. سو اف وی آر گوئنگ ٹو بی ججمنٹل, اگر دین بتانے والے ججمنٹل ہوں گے تو دین کون سنے گا؟ نیکوں کو ہی نیک بناتے رہیں گے ساری زندگی, قرآن چوم چوم کے رکھتے رہیں گے. تو پبلک کو, اسی لیے میں کہہ رہی ہوں باہر یہ کام اس لیے ہو رہا ہے کہ دے ہیو بیکم اپروچبل. یوتھ کو ڈر نہیں لگتا کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بی ججڈ. اگر ہم کسی درس میں جا کے بیٹھیں گے, کسی آپا کے پاس جا کے بیٹھیں گے, اس کی نظر ہمیں حقارت سے نہیں دیکھے گی. اپلفٹنگ ہے دین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو حقارت سے نہیں دیکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درس کا کیا طریقہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایون حتیٰ کہ وہ پروسٹیٹیوٹس جو تھی مدینہ میں, ان کو بھی حقارت سے نہیں دیکھتے تھے. ان کو بھی وہ کہتے تھے اللہ ہیٹس the sin not the sinner. ہمارے ہاتھ میں ذرا سا قرآن کیا آ جاتا ہے, ہم کہتے ہیں لو بھائی سنر ادھر آؤ, ہم تمہارا حساب کرتے ہیں. تو پھر اللہ نے قیامت کا دن کیوں رکھا؟ ہم ہی سے. We are not supposed to differentiate between the sin and the sinner. We are not going to question anybody's iman. ہم صرف ان کو اچھی بات پہنچائیں گے. That is it. The problem is we become judgmental. ہم تو دیکھا یہ تو یہ کر رہی ہے, یہ تو یہ کر رہی ہے, سب کے کیا کر رہی ہے یاد آ جاتا ہے, خود کا کیا کیا کسی کو یاد نہیں آتا. مزے کی بات ہے, قرآن ایسے پکڑ کے ہم تو ایکٹ کرتے ہیں جیسے نعوذ باللہ کو بچپن سے ہم اولیاء تھے, اللہ بڑے اللہ والے تھے. Everybody has a journey. Everybody finds their religion. The problem is we are not making it approachable, especially for the youth and the new generation. Youth کی کیا بات کریں گے؟ میں اپنی بات کرتی ہوں. میں خود کتنا ڈرتی تھی درس میں جاتے ہوئے, ایسے میری ٹانگیں کانپتی تھی کسی کے درس میں جاتے ہوئے. کیوں بھائی؟ آپ کو سب سے زیادہ عزت نفس کو یہی ڈر لگتا ہے نا. ہاں وہ تو قرآن پڑھنا شروع کیا تو ایگو زیرو ہو گیا, لیکن اس وقت تو ڈرتے ڈرتے ہی آتے ہیں نا. اس وقت تو کہتے ہیں کہاں ہم گندے
اور کہاں ہم گناہگار اور کہاں ہم نیکوں کی محفل میں جا کے بیٹھ رہے ہیں, اور اوپر سے نیکوں نے اگر گھوری دے دی آپ کو, آپ کا دل ختم ہو جاتا ہے وہاں پہ. آپ کہتے ہیں یار چھوڑو پھر میں جدھر ہوں وہیں ٹھیک ہوں, کون آئے گا ان محفلوں میں, کون کرے گا اللہ اللہ, تو پہلے ہی اتنے ججمنٹل ہے. They're being so mean to me. Actually یہ نیکوں کی بلی کرنے کی عادت ہے. This needs to be checked. یہ دین کا کام ایسے آگے نہیں جا سکتا. امت کیسے بنے گی؟ امت نہیں جمع ہو سکتی. ایک بات سمجھ لیں, اسلام کا کام یہ نہیں ہے, اسلام کا بالکل یہ پرپس نہیں کہ کلیشن کوف اٹھائیں اور گولیاں چلا دیں اور سارے کافروں کو مار دیں. نہیں, اسلام wants to convert. Islam wants to make the kafir Muslim. Islam wants to make the non-working Muslim the working Muslim, the part-time Muslim a full-time Muslim. یہ ہے دین کا کام, ٹھیک ہے. اور اللہ, اچھا اب ایگو کہاں سے آتی ہے, پہلے اس کو ذرا دیکھیں. ایگو اگر آپ کے پاس ہے, اور ہم بہت کہتے ہیں نہیں میں تو اتنی ڈاؤن ٹو ارتھ ہوں, اتنی میں تو بالکل ہمبل ہوں, لیکن ہوتی ہے ایگو, ہمیں پتہ نہیں آتا. یہ تو میری ٹیچر نے جب مجھے ٹپس دی تھی نا ایگو توڑنے کی, تب مجھے پتا چلا تھا ہاں میرے اندر تو ہے کسی لیول پہ ایگو ہوتی ہے. ہمیں اپنا ظرف, اپنی نفس کہیں نہ کہیں لے جا کے مارتی ہے ضرور, اور شیطان loves playing with this ego, loves playing with it. اب اگر ایگو ہے تو اس کا مطلب ہے یا تو آپ کے پاس کوئی مال ہے, ویلتھس, یا آپ کے پاس کوئی علم آ گیا, یا آپ کے پاس کوئی لکس ہے, ٹھیک ہے, کوئی اللہ نے حسین چہرہ دیا. کس بات سے ایگو آئے گی؟ خالی ٹونٹے, ہاتھوں کے ٹونٹے اور آنکھوں کے ہم اندھے, ہمیں ایگو نہیں آ سکتی. something you possess something, that's when you start feeling like wow I'm special. یا کوئی انٹیلیجنس ہوگی, یا ہو سکتا ہے ہوں آپ اپنے شوہر کی بڑی چہیتی ہوں, انہوں نے سر پہ چڑھا کے آپ کا دماغ خراب کر دیا, ہو سکتا ہے. تو پھر کیا کرنا ہے؟ then they want preferential treatment. when they come to deen, people who have ego, وہ جب قرآن کی کلاس میں آتے ہیں نا, وہ بیٹھتے اس طرح کہ بس آپ کو نہیں پتا ہم کیسے پہنچے یہاں پہ, رہنے میں. You don't know my story. You don't know. یعنی نعوذ باللہ ان کا احسان اللہ پہ کہ وہ آ گئے قرآن سننے اس درس کے کلاس میں. This is what ego does. وہ کہتی ہے my status, my husband's post, آپ کو پتا ہے میں فلانے جنرل کی, فلانے اس کی بیوی ہوں, میرا تو یہاں آنا ہی سمجھے غضب ہو گیا, آپ کی کلاس میں آنا یا سننا. اینڈ دا رولز آف اسلام, جب ایگو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں رولز یہ ہمارے اوپر اپلائی نہیں کرتے. یہ جو حجاب کے رولز ہیں اور یہ شراب نہ پینے کے رولز ہیں, یہ غریبوں کے اوپر آپ اپلائی کریں, یہ ہمارے اوپر اپلائی نہیں کرتے. تو اپنا ایگو اسٹاپس فرام فالوئنگ the شریعت آف the قرآن. اینڈ واٹ از اللہ پاک سینگ ان دیز آیتس؟ دیکھیں, اسلام کٹس یو ٹو سائز. اللہ پاک کہہ رہا ہے مرنا تو ہے نا, مرو گے, ڈیتھ دی لیولر, برابر ہو جاؤ گے. تم کسی پیلس کی شہزادی بھی ہوگی نا, جاؤ گی تم مٹی کی قبر کے اندر. یاد دلا دیا. کیا if someone realizes that they have an ego issue, usually people don't realize, usually unfortunately جن کو ایگو ایشو ہوتا ہے they are surrounded by چمچاز, اور وہ سب ان کو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں واؤ تم تو اتنی اچھی ہو, تم تو اتنی اچھی ہو, تم تو اتنی اچھی ہو. اس کو کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہوتا کہ دیکھو I think you're developing a little bit of attitude problem, you really need to keep this in check. کوئی نہیں بتا رہا ہوتا. تو اللہ معافی اسی ایگو کے اندر متکبر ہو کے مر جاتے ہیں, because they are surrounded by people who are praising them. اگر سمجھ اور اگر ایگو ہوگی, تقویٰ کبھی بھی نہیں آئے گا. سب سے پہلے ایگو کی ریزسٹنس آتی ہے اگینسٹ دا قرآن, اگینسٹ دا سننا. ہم کیوں سنیں, ہم تو امیر ہیں, ہم تو دے دیتے ہیں زکوٰۃ صدقہ اتنا لاکھوں کروڑوں کا دے دیتے ہیں, یہ کیوں ہم کریں پھر؟ سب سے پہلے وہ آپ کو مسلم ہی نہیں بننا دے گا, تقویٰ ہی نہیں آنے دے گا. اچھا, اینڈ لائک آئی سیڈ مائی ٹیچر gave us some tips. فور انسٹنس گاڑی کا دروازہ ڈرائیور کا انتظار نہ کریں کھولنے کا, خود کھولیں. تھوڑا سا میم صاحب چھوٹی ہوں گی, جو کام آپ کو لگے از beneath you, وہ کام کر لیں اللہ کے لیے. اگر آپ کو لگتا ہے جھاڑو کرنا از beneath me, ایک دن اٹھ کے جھاڑو کر لیں. اگر لگتا ہے برتن دھونا از beneath me, ایک دن کچن میں گھس کے برتن دھو لیں. اگر آپ کو لگتا ہے مجھ سے زمین پہ بیٹھ کے نہیں کھایا جاتا, بیٹھے زمین پہ کھائیں.
my teacher, and I used to, when I was doing these ayats for the first time, I used to keep going back and say, tell me more, tell me more, tell me more. It's really a liberating feeling when your ego breaks. Really. ہم اتنے ٹھنڈے اے سی والے کمرے میں اور اتنے 5 اسٹار ماحول میں ہم پلے بڑے ہیں, الحمدللہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے, لیکن کبھی کبھی ہمارے پاس اتنی نعمتیں ہوتی ہیں کہ ہم ناشکرے بن جاتے ہیں, کہ ہم ان نعمتوں کو پہچانتے نہیں ہیں. پھر مجھے زمین کے اوپر بیٹھ کے کھانا انہوں نے سکھایا. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ تم سادہ کھانا کھاؤ. سادہ کھانا کیا, روٹی رکھو, اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیے گا کبھی, روٹی رکھو, اس کے اوپر پیاز رکھو, اس کے اوپر اچار رکھو, اور بس وہ کھاؤ, اللہ کا شکر ادا کرو. اور میں وہ کھانا کھاتی جاتی تھی اور ایسے میرے آنسو جا رہے تھے, ایسے لگ رہا تھا اندر سے کوئی گند نکل رہا ہے, کوئی نیوکلیئر ویپن نکل رہا ہے اندر سے میرے. ایسے میں ٹوٹی ہوں نا وہاں پہ جا کے کہ اللہ اتنی نعمتیں, میری ٹیبل کے اوپر 25-50 چیزیں بھی اگر رکھی ہوئی ہوتی ہے نا, اور میرا یا بچوں کا یہ کہہ دینا کہ بس آج یہ بنے, it changes your perspective. تو کیسے کہہ سکتے ہیں ہم کہ ایگو نہیں ہے بھائی, ہمیں کسی نہ کسی لیول پہ یہ غرور ہمیں اپنی ذات سے توڑنا پڑے گا, تب آئے گا تقویٰ دل کے اندر, ٹھیک ہے. اینڈ قرآن ہیلپس ٹو کیور دس illness, ٹھیک ہے. جب ہم اوقات پہ ہوں گے نا, اپنی قبر کو اکثر یاد کریں, روز یاد کریں, روز رات کو سونے سے پہلے, اللہ میں قبر میں لیٹوں گی, میری کیسی ہوگی نا قبر, اللہ آج تو میں یہ سافٹ بستر کے اوپر لیٹی ہوئی, کیسے وہاں پہ کیڑے ہوں گے اللہ, کیسے مجھے ڈر لگے گا اللہ. ڈرائیں اپنے آپ کو, ہم بہت ڈھیٹ ہو چکے ہیں, ہمیں ضرورت ہے, بیکاز جب موت یاد آئے گی تو اوقات بھی یاد رہے گی. مٹی کے ہیں, مٹی سے بنے تھے, مٹی کے اوپر ہیں, مٹی کے اندر چلے جائیں گے, بات ختم ہو گئی. اٹس آل, یہ سارا کھیل مٹی کا ہے. انفیکٹ قرآن کی ایک آیت ہے, حضرت علی کا قول بھی آتا ہے کہ تم ایک گندے نطفے سے بنے ہو, تم یہ بتاؤ تم اکڑتے کس چیز پہ ہو. اپنی اوریجن از ون ڈرٹی سپرم ڈراپ, اور ایسے ہمارے کندھے, ایسے ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں. تو اسلام سب سے پہلے یہ جو ایگو ہے نا, اس کو زیرو کرتا ہے. میں نے آپ کو کہا تھا دین کا کام کرنا ہے, اپنی آپ کو مٹا دو, اللہ مل جائے گا. میں مٹانی ہوگی, اگر میں ہے اللہ نہیں مل سکتا. پھر میں ہی اپنی مرضی کرتا ہوں, پھر میں, اللہ میرا ابھی یہ موڈ نہیں ہے, میں یہ نہیں کر سکتی, اللہ میں یہ نہیں کر سکتی, پھر کچھ بھی تو نہیں کر سکتے, اسی لیے تو نکمے تھے. میں کو بہت بڑا بناتا ہے شیطان. What do I want? I have no want. I have only the hukum of Allah. That applies on me. حدیث کا یہ مفہوم آتا ہے کہ there is no one superior in the eyes of Allah, nor a white on a black, nor an Arabi on an Ajami, nor an Ajmi on an Arabi. Ajmi means non-Arab and Arab. کسی کو کسی پہ فوقیت حاصل نہیں ہے. Nobody has superiority in the eyes of Allah except for what? Except by their taqwa. مجھے بتائیں, اس سے فارورڈ تھنکنگ دین 1400 سال پہلے, آج ویسٹ کے اندر آج دن تک رو رہے ہیں نا کہ پریجوڈس, اور یہ ورڈ صحیح نہیں ہے, اور یہ ورڈ نہیں یوز کر سکتے, اور بلیک نہیں, نیگرو نہیں کہہ سکتے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال بتا دیا, کوئی سپیریورٹی نہیں ہے, کسی کی بھی ہیومن ریس میں نہیں ہے. اگر ہے اللہ کی آنکھوں میں تو کس کی ہے؟ جس کا تقویٰ بڑھا. تقویٰ کیسے بڑھے گا؟ دیکھیں, when we remind ourselves of our grave, first of all, because we're so pampered all our lives, ہم جس ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں ہم VIP سیکشن میں جا کے بیٹھتے ہیں, جب ٹریول کرتے ہیں تو فرسٹ کلاس کی ٹکٹ لیتے ہیں, جب ہوٹل جاتے ہیں تو 7 اسٹار ہوٹل, 5 اسٹار ہوٹل ہمارے بک ہوئے ہوتے ہیں. تو اللہ پاک نے ہمیں دنیا کے اوپر اتنی VIP ٹریٹمنٹس دے دی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے ان قیامت we're also gonna be VIP. تو اسپیشل ایک الگ لائن ہوگی امیروں کی. نہیں, قبر کو یاد کریں, قبر میں کس کے پاس ہے فرسٹ کلاس, سیکنڈ کلاس؟ صرف ایک مٹی کی قبر ہے, اس کے اوپر لاکھ آپ تاج محل کا ماربل بھی لا کے لگا دو, اللہ کے ہاں کوئی فرق نہیں پڑتا. اوپر سے اس قبر کو جتنا بھی سجا لو, اندر کیا حال ہوگا وہ اپنے اعمال ہوں گے. یا تو وہ قبر نور کی ہوگی, ٹھنڈی جنت کی, یا وہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی. ڈیسیژن از مائن. What do I want to do? How am I going to sleep in my qabr? ٹھیک ہے. اور پھر اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں کہ ڈونٹ ڈیوائڈ ان فرقاز ولا تفرقو حق تقاتہ ہی. اچھا, ولا تکرفو, ایک تو ٹکڑوں میں مت بٹنا. امت نے کیا کیا؟
आई थिंक आप सल्लम की हदीस है ना कि 79 जब फिरके हो जाएंगे तो कयामत आ जाएगी. आई थिंक वी मस्ट बी अराउंड 60 समथिंग राइट नाउ. इतने फिरके तो होंगे. 79 फिरकों पे कयामत आ जाएगी या 71 फिरकों पे. आई डोंट वांट टू मिस कोट बट वी आर क्लोज टू दैट नंबर. हमने इतने फिरके इतना तोड़ा है इस दीन को, इतना तोड़ा है कि फलाने कलर पगड़ी के मस्जिद में जाके नमाज नहीं पढ़ सकती. हत्ता के एक दूसरे के ऊपर कुफर के फतवे लगा देते. वो कहते हैं वो तो काफिर है, वो तो काफिर है. डायरेक्ट कुफर के फतवे. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मुनाफिकों को मुनाफिक नहीं कहा मदीना के अंदर, और वो अल्लाह के रसूल थे. अल्लाह ने उनको बता दिया था मुनाफिकों के नाम. वो फिर भी उनको मुनाफिक नहीं कहते थे. वो फिर भी उनको टाइम देते थे. ही यूज्ड टू गिव देम टाइम टू चेंज एंड कम बैक टू इस्लाम. दिस इज द मिशन ऑफ इस्लाम. अच्छा, और क्या कहा जा रहा है? वला तफर्रकू हक्का तुकातिही. उतना तकवा करो जितना अल्लाह का हक है. इस आयत में पहाड़ का वजन है. फट जाए दिल हमारा, फट जाए. अल्लाह कह रहा है उतना तकवा करो. लव मी द वे इट इज ड्यू टू लव मी. दिस इज व्हाट अल्लाह से. हाउ कैन वी लव अल्लाह द वे इट इज ड्यू टू? हाउ? अगर हमने अम्मी से पूछा अम्मी आपकी कितनी खिदमत की जाए, अम्मी से बेटा जितना मेरा हक है. हम सारी जिंदगी माँ की खिदमत में गुजार दे, हम उसका हक अदा नहीं कर सकते. आप सल्लम को एक दफा सहाबा ने पूछा था कि मैंने अपनी माँ को अपने कंधे पे बिठा के हज करवाया, या हज या उम्रा, हज करवाया, मैंने उसका एहसान उतार दिया. आप सल्लम ने फरमाया हाँ, एक रात का. एक रात का भी नहीं, सॉरी, आप सल्लम ने फरमाया एक रात का भी तुम नहीं उतार सके जब वो गीले बिस्तर पे तुम्हें हटा के और तुम्हारी जगह वो सोती थी तुम्हारे गीले बिस्तर पे, उस एक रात का. तो इसका कौन कदरदान है? अल्लाह कदरदान है. अब अल्लाह हक मांग रहे हैं, मुझे बताए हम किधर जाएं. हम अगर अपनी बोटी नुचवा देना अल्लाह के लिए, तब भी एक ड्रॉप नहीं बनेगा अल्लाह के हक के आगे. अल्लाह का हक इतना बड़ा है हमारे ऊपर, और अल्लाह ने उसको ओपन एंडेड रखा है. वी कैनॉट इमेजिन अल्लाह's हक, वी कैनॉट इमेजिन हिज मुकाम, वी कैनॉट इमेजिन हिज एहसान. हम हिसाब भी नहीं कर सकते. हम इतने वीक हैं अल्लाह के, हम तेरा जो हक है उसका हिसाब भी नहीं कर सकते. देना तो बहुत दूर की बात है. वी कांट इवन कैलकुलेट इट. मगर जितना अल्लाह की कदर बढ़ेगी जिंदगी में, उतना तकवा बढ़ेगा. सो अल्लाह has left it open ended because this is like a step and step and step and step. You keep growing in ईमान and तकवा, and as you grow, जितना अल्लाह से इश्क बढ़ता चला जाएगा उतना तकवा बढ़ता चला जाएगा. जितना अल्लाह के फेवर्स को याद करेंगे, मर्सी, अल्लाह के रहम को याद करेंगे, जितना करेंगे, और अभी रमजान है, तदब्बर करें, उतना अल्लाह की कदर बढ़ेगी, उतना दिल के अंदर तकवा और ईमान बढ़ेगा. अच्छा, वेरी स्मॉल एक्सरसाइज आई वांट टू टेल यू, बिकॉज जब मैं कह देती हूँ ना कि जी तदब्बर करें या ये करें, ना लॉट ऑफ पीपल तेरा कैसे करें. तदब्बर इज टू पॉन्डर ओवर अल्लाह, खास तौर पे अल्लाह की रहमतें. हम कहते जी वी आर वेरी ग्रेटफुल, हम तो बड़े जी अल्लाह के शुक्रगुजार हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम में से बहुत सारों की ये आदत होती है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह उठते बैठते. माय डॉटर, अच्छा उसको हल्की सी बर्ब भी फील होती है ना, तो उसको मेरी बेटी ने उसको सिखा दिया है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. उसने मैंने देखा छोटी सी पक्की औरत लग रही थी सोफे पे बैठी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में ना, एक हाथ यूं रखा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. उसको देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ, लेकिन फिर मैं सोच रही हूँ कि अल्लाह को कितनी प्यारी लग रही होगी ये छोटी सी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह रही है. बहुत ही प्रेशियस चीज है ये. जबान के ऊपर ये जिक्र होना आदत बना लें, उठते बैठते अल्हम्दुलिल्लाह करने की. अच्छा, तदब्बर कैसे करेंगे? आज इफ्तार की टेबल के ऊपर इजीएस्ट होगा, आपको ये एग्जाम्पल समझ में आएगा. होता क्या, वी आर रियली हंग्री बाय द टाइम ऑफ इफ्तार. माशाल्लाह रोजे लंबे भी हैं, हर चीज़ है, गर्मी है, प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है, और हमारी इफ्तारी टेबल तो क्या सजी होती है ना अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह ने हमें बहुत नेमतें दी हैं. आप 5 मिनट पहले टेबल के ऊपर बैठ जाएं. ये भी आज आपकी दुआ होगी, ये एक्सरसाइज करना, ठीक है. सिट एट द टेबल 5 minutes बिफोर एंड लुक एट एवरी पीस ऑफ फूड ऑन योर प्लेट.
جیسے آپ نے پلیٹ کے اندر نکال لیا, ٹھیک ہے, تھوڑا سا فروٹ چاٹ نکال لیا, ایک آلو کا سموسہ نکال لیا, ایک پیاز کا پکوڑا نکال لیا, ٹھیک ہے. اب آپ ان تینوں چیزوں کو اسٹڈی کریں گی. آپ کہہ رہی ہیں آپ مجھے کیا مطلب کھانا بھوک دلوا رہی ہیں یا آپ مجھے اللہ کا تدبر سکھا رہی ہیں؟ میں آپ کو ابھی سکھاتی ہوں. When you look at the fruit chart, for instance, you look at the banana. تدبر کیا ہوتا ہے؟ اور اللہ ہمارے دماغ کو ایسا کر دینا کہ اب آپ بیٹھ کے یہ سوچیں گے کہ اللہ, where did you grow this banana for me? How many thousands of miles away, maybe in Indonesia or Malaysia, some other country, maybe you grew this banana. جب یہ زمین کے اوپر سیڈ ڈلا تھا اللہ, اس وقت تو نے میرا اس کے اوپر نام لکھا ہوا تھا, یہ میرے لیے آیا وہاں سے. پھر کتنے لوگوں سے, کتنے ٹرکس میں, کتنے ہاتھوں سے بدلتے بدلتے بدلتے, کیونکہ یہ دانا تو نے میرے نصیب میں لکھا, تو نے میرے سامنے لا کے رکھا. تو مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے اللہ, کتنے سسٹم چلاتا ہے اللہ ہمیں ایک ایک دانا کھلانے کے لیے. وہ جو پکوڑے کے اندر جو آٹا گوندا ہے, وہ جب ویٹ اپنی زمین میں فصل میں لگی تھی, جب اگی تھی, جب پسی تھی, اس پہ اس وقت میرا نام لکھا تھا اللہ تو نے. یہ میرے سامنے آلو تو ویسے ہی ہمارے فیوریٹ ہوتے ہیں. ساری دنیا کی ڈائٹ کروا لو, آلو کا کیا فلیور ہے, اللہ کیا فلیور دیا آلو کو. فرائی کرو, روسٹ کرو, بروسٹ کرو, کچھ بھی کرو اس آلو کے ساتھ, اٹ از سو ٹیمپٹنگ. تو اپنے دس از تدبر. جب ہم نارملی کھا رہے ہوتے ہیں, کیا یہ شکر گزاری عاجزی آتی ہے ہماری زندگی کے اندر؟ نہیں. ہم تو نیچے پلیٹ کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی. ہم ہبڑ ہبڑ کر کے یاجوج ماجوج کی طرح کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا افطار کے ٹائم پہ, وداؤٹ تھنکنگ, وداؤٹ ریکگنائزنگ Allah's نعمت. Allah's رحمت, ٹھنڈا پانی, کیا اللہ کی نعمت ہے. جب روزہ کھولے اللہ کو کہ اللہ کیا یہ پانی پیاس بجھاتا ہے اللہ, اور اس کے پیاس بجھانے کی تاثیر اللہ تو نے دی ہے. اللہ اگر تو پانی سے پیاس بجھانے کی تاثیر نکال دے تو میں سمندر کے سمندر پی جاؤں گی, میں پھر بھی پیاسی ہوں گی. اللہ اس کی تاثیر, the law that water quenches thirst is also created by Allah. مجھے بتائیں ہم کیا شکر گزاری کرتے ہیں؟ ہمیں تو اللہ نے دنیا کے اوپر مطلب وہ ویگو سٹیکس بھی کھلا دیے اور سوشیز بھی کھلا دیے, اور ناشکریہ کے ختم نہیں ہوتی ہماری زبانوں سے. This is tadabbur. This will build our taqwa, inshallah, 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 and this cannot be achieved without ilm. It cannot be. We need taqwa, we need obedience, and taqwa is in the heart. So first of all, the heart needs to be corrected. اللہ سے دعا کریں, اللہ remove the doubts, حسد, حقارت, disdain, نفاق, یہ جتنی گندی بیماریاں میرے دل کے اندر اللہ سب کو نکال کے باہر کر دے. اس کے لیے دعا کریں, because we need our heart to be an empty vessel. جس کا دل خالی ہوتا ہے اور پیور ہوتا ہے, believe me, اس کو قرآن کی آیتیں ٹھا کر کے لگتی ہیں, ٹھا کر کے. For some of us it's a process. ہمیں دل خالی کرنا پڑتا ہے, پھر اس کے بعد اس کو خالی کرنے کے بعد پھر قرآن کی آیتیں اثر لے کر آتی ہیں زندگی کے اندر. میرا بھی یہی پروسیس تھا. بٹ سم پیپل وہ اتنے پیور ہوتے ہیں, ان کے دل اتنے پیور ہوتے ہیں کہ کہیں چلتے ہوئے دور سے ایک قرآن کی آیت کا وہ درس سن لیتے ہیں اور ان کی پوری زندگی بدل جاتی ہے. ایسے میگنیٹ کی طرح دل کھینچتا ہے قرآن کی آیتوں کی طرف. تو پھر انشاءاللہ, اور جب یہ بڑھے گا, جب اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت دل میں بڑھے گی, پھر توفیق ملے گی سچی پکی استغفار کی, انشاءاللہ. And we need efforts for this, we need a movement forward for this. حدیث کا مفہوم آتا ہے, اس میں دعا آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ ہم میں سے جس کو زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ. اسلام پر مینس فرما برداری پہ, not only by name Muslim, by act Muslim. اور اللہ جس کو وفات دے دے تو ایمان کی موت نصیب فرما, آمین کہیں. جس کو کلمہ نصیب ہو گیا مرتے وقت, لیکن وہ کیسے ہوگا؟ اگر ادھر ریممبرنس آف ڈیتھ ہوگی دنیا پہ. What does remembrance of death do? It makes the دنیا small and smaller and smaller until چونٹی جتنی لگنے لگتی ہے دنیا. اگر موت کو یاد کریں گے تو بالکل ڈیٹیچمنٹ آ جاتی ہے. اور ایکچولی یہ سب فالس اٹیچمنٹس ہیں, ایکچولی یہ سب فالس اٹیچمنٹس ہیں.
Yasmin Moghid explains it so beautifully in her book. She says it's actually like you're dreaming now. जिस रियलिटी को तुम रियलिटी समझ रहे हो, दिस इज एक्चुअली अ ड्रीम. रियलिटी तो वो है जिस दिन आखिरत में खड़े होंगे हम. रियल लाइफ तो वो है, फॉर एवर लाइफ तो वो है. हम तो यहाँ एक ड्रीम सिमुलेशन समझे जिसके अंदर हम टेस्ट देने आए हैं. अब टेस्ट देने के बजाय हम लगे इस दुनिया को अपनी पक्की बनाने के लिए. ये बहुत बेवकूफी हो गई ना, ठीक है. एंड व्हाट इज अल्लाह पाक सेइंग, व्हाट दिस डज इज when you move away from the false attachments of the dunya, it becomes a stabilizing. Islam creates a stabilizing factor within the moment's heart. You now walk the earth with peace. आपके दिल को बड़ा सुकून रहता है, ठंडी जान आप हो जाते हो. चाहे कोई आए चाहे कोई जाए, कुछ भी हो रहा हो, आपको हिला नहीं सकते, आपको गिरा नहीं सकते जब दिल के अंदर तकवा होता है. बट in order to do this, what did I tell you yesterday, holding on to Allah's rope, you have to look at the image. You are holding on for dear life. फितनों का दौर इतना है कि एक हाथ से नहीं लटक सकते हम अल्लाह की रोप से. We need both our hands holding on. I want you to imagine this Allah's rope coming down from the skies. अब इसके ऊपर लटके हुए, अगर छोड़ेंगे नीचे समंदर है, नीचे क्लिफ है, नीचे मर जाएंगे हम. अगर हाथ छोड़ेंगे तो फिर कैसे पकड़ेंगे हम इस कुरान को? जैसे इसका हक है पकड़ने का. एक हाथ दुनिया पे और एक हाथ इस्लाम पे, अल्लाह की रस्सी पे, ये नहीं हो सकता, ठीक है. और इसके अंदर दो मीनिंग्स हैं. व्हेन अल्लाह सेइंग व्हाट, इसके अंदर इज्तिमाइयत भी है. एवरीबडी कम टुगेदर. दिस इज अबाउट द मुस्लिम यूनिटी. यू ऑल कम टुगेदर एंड होल्ड ऑन टू अल्लाह's rope. A and B individually, this should come with hubb Allah. यानी Quran will be applied in the whole of your life. The ahkam of Allah will be applied in the whole of your life, not bits and pieces. That means socio, economic, morality, everything will be according to Islamic laws, how you treat people. ठीक है? It touches every aspect of life. And then Allah Pak is saying, وَلَا تَفَرَّقُوا. Don't divide in sects. ज़बान से मुस्लिम तो दिल में भी मुस्लिम. महफिल में मुस्लिम, महफिल से बाहर निकले अकेले बैठे हुए वहां पे भी मुस्लिम. दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. एंड जिक्र ऑफ अल्लाह इज दैट यू हैव टू कीप रिमेम्बरिंग अल्लाह's नेमत्स. एंड इस्लाम इज द ग्रेटेस्ट नेमत. वी फॉरगेट एवरी ब्रेथ वी टेक इज आल्सो अल्लाह's नेमत. वी फॉरगेट आवर पेरेंट्स आर द ग्रेटेस्ट नेमत फ्रॉम अल्लाह. ठीक है. और दुआ करें. हदीस का मफहूम आता है. अच्छा, हदीस में जब हुनैन के मौके पे आप सल्लम वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग माल गनीमत, ठीक है. और वहां पे आप सल्लम ऐसे माल दे रहे थे कि लोग जो है ना दीवाने हो गए थे. हु वाज ही डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू? ही वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू द न्यू मुस्लिम्स जो अभी दीन के अंदर दाखिल हुए या जो कन्वर्ट होने वाले हैं. कुछ ऐसे अरब थे जो खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, हाँ बने कि ना बने. अभी उनका दिल चाह रहा था. और इनको देने के लिए बहुत हिकमत है. जब आप इनको माल देते हो, दे बिकम इवन मोर टेम्प्टेड कि कितना अच्छा दीन है, दे टेकिंग केयर ऑफ अस. सो आप सल्लम वाज डिस्ट्रीब्यूटिंग माल, घोड़े, कैमल्स, व्हाटएवर जर्रे थे हुनैन के मौके पे. ये सब न्यू मुस्लिम्स को दे रहे थे या जो अभी मुसलमान होने वाले थे उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे. अंसार ऑफ मदीना वाज स्टैंडिंग देयर. Ansar of Medina are who? The ones who had given a lot of sacrifice with Muhammad sallallahu alaihi wasallam. जिन्होंने अपने घर खोल दिए थे. हिस्ट्री में आपको ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलता जो आपको अंसार मदीना का एग्जाम्पल मिलता है कि अपने घर खोल दिए थे मुहाजिरों के लिए. आधे घर. आप इमेजिन करें, आज सीरिया के अंदर मुसलमान जो है वो रेफ्यूजी कैंप्स में है. आपको अगर कह दिया कि आपके बंगले के अंदर 8 कमरे, 1 कमरा दे दो सीरियन रेफ्यूजीज को, आप दोगे? कभी भी नहीं दोगे, कभी भी नहीं दोगे. उन्होंने घर अपने डिवाइड कर दिए, बिजनेसेस डिवाइड कर दिए. बीवियों को, जिनके पास 2 बीवियां थी, उन्होंने तलाकें दे दी एक बीवी को. भाई तुम ले लो एक बीवी मुझसे. बताओ, ये अंसार थे जब ये यहाँ पे खड़े थे. एंड दे वर द वंस हु हैड मार्च्ड इन द आर्मी. यानी इन्होंने सैक्रिफाइसेस दिए, इन्होंने जंग लड़ी, इन्होंने दीन का बहुत काम किया. जब ये यहाँ पे खड़े हैं तो 2 मिनट को अंसार के दिल में ख्याल आया कि ये तो आप सल्लम सारा माल बांट देंगे, ये तो सारा माले गनीमत जा रहा है, सब चला जाएगा. इट विल गो टू द न्यू कमर्स, इट विल गो टू ये जो अभी तक मुसलमान भी नहीं हुए, इनको सारा बढ़ जाएगा. हम खाली हाथ खड़े हैं.
ٹھیک ہے. جب ان کو خیال آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر آتا ہے, انہوں نے کہا ڈڈ آئی ناٹ فائنڈ یو لاسٹ اینڈ اللہ گیو یو ہدایت تھرو می, کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا تھا, اللہ نے تمہیں میرے ذریعے سے ہدایت دی تھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, جی یا رسول اللہ, آپ حق کہہ رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ڈڈ آئی ناٹ فائنڈ یو پور اینڈ اللہ میڈ یو غنی تھرو می, تم غریب تھے, اللہ نے تمہیں میری وجہ سے, مسلمانوں کو مدینہ میں بہت مال ملا تھا, بہت, جب فتوحات ہوتی تھی دے بیکیم ویری ویلتھی. ایک ٹائم تھا جب گھر کے اندر ان کے کھانے کو ایک روٹی نہیں ہوتی تھی, تو اللہ نے ان کو غنی کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے تھرو تمہیں غنی کیا, انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ. They kept saying yes, they kept saying yes. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا didn't Allah find you divided, didn't I find you divided and Allah united you through me, سب کو ایک کر دیا تھا. ورنہ حوض اور خزرج کی جو جنگیں تھیں, ان کی ایک جنگ بواز پتہ نہیں 10 یا 15 سال چلی تھی, ایسے لڑتے تھے 10 15 20 سال جنگیں لڑتے تھے, اور ایک ہو گئے مسلمان ہو کے, ایک بھائی اللہ نے بنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس پہ خوش نہیں ہو, کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ یہ لوگ اونٹ اور بھیڑ اور بکریاں اور گھوڑے لے جائیں یہاں سے, اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ واپس مدینہ لے جاؤ. انصار صحابہ اتنا روئے تھے کہ ان کی داڑیاں تر ہو گئی تھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ لبیک, we don't want anything else, we want you. ان کی تربیت کی جا رہی تھی, تولا جا رہا تھا, ان کو سکھایا جا رہا تھا انڈرسٹینڈ واٹ از آف ویلیو. تو جب ہم اپنی نعمتوں کو یاد کریں گے, زندگی کے اندر شکر گزاری آئے گی. That's how when we forget these نعمتs we become ungrateful, we become very complaining. ہمارے نروز اب بہت ہی سنڈریلا بن گئے, ہم بہت ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایسا بتنگڑ بنائیں گے, اف اللہ یہ ہو گیا. فرشتے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اتنا بڑا کچھ نہیں ہوا, یہ جو تماشا لگا کے بیٹھی ہوئی ہے, بہت ہی ڈرامے باز ہو گئے, کیونکہ ہم نے اپنی نروز کو خود کولیپس کر دیا خود. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں نعمتوں کو اکثر یاد کرو. علم نعمت ہے, صحت نعمت ہے, یہ جو اللہ نے قرآن ہمارے ہاتھوں میں دے دیا, اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہی ہے. صحت, اگر ابھی ہم روزے رکھ سکتے ہیں, ایک وقت آئے گا نا, بڑھاپا آئے گا, نہیں رکھ سکیں گے نا, ڈائبٹیز اینڈ شوگر اینڈ ہارٹ پرابلمز ہوں گے. مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب میں بڑوں کو بوڑھوں کو دیکھتی ہوں, وہ جب روزے نہیں رکھ سکتے اور وہ فدیہ دے رہے ہوتے, ان کے دلوں کا حال آپ سوچیں, جنہوں نے پوری زندگی روزے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, بہت مشکل ہے. تو یہ صحت اللہ کی رحمت ہے. کھڑے ہو کے الحمدللہ گھٹنے ابھی چل رہے ہیں, کچھ نفلیں پڑھ سکتے ہیں, کچھ عبادتیں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ اللہ سینگ, دیکھیں اللہ پاک نے کہا, حدیث کے مفہوم کے اندر آتا ہے کہ the worst محفل is a place where there is hatred and jealousy in the hearts. اب مجھے یہ بتائیں, time for true moment, ہماری محفلیں کیسی ہیں, ہم کون سی محفلوں میں بیٹھتے ہیں, اس کے اندر کیا ہوتا ہے, اس کے اندر کیا ہوتا ہے, یہ jealousy, hatred, حسد, competition. کیا ہم یہ کلیم کر سکتے ہیں کہ نہیں, میں جس محفل میں بیٹھتی ہوں پیور لو ہے, پیور 100%. میں یہ کلیم اپنی سگی اولاد کے لیے نہیں کر سکتی, کسی دوست کے لیے کیا کروں. 100% پیور لو ہے ان کے دلوں کے اندر, ہم نہیں کر سکتے. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ ان محبتوں کے پیچھے ہم اللہ کی پیور محبت کیسے قربان کر سکتے ہیں, جھوٹی دنیا کی محبتوں کے پیچھے اللہ کی دوستی کیسے چھوڑ سکتے ہیں, اور اللہ کی محبت کتنی پیور ہے. دیکھیں اللہ از رب العالمین, ہی از آل پاورفل. اللہ کو مجھ سے کوئی غرض نہیں ہے, میں عبادت کروں یا نہ کروں, نعوذ باللہ, میرے عبادت کرنے سے اللہ کی پاور نے نہیں بڑھنا. اللہ از آلریڈی آل پاورفل, ٹھیک ہے, اس بات کو سمجھ لیں. یعنی میں کیڑا مکوڑا بھی نہیں ہوں, ٹھیک ہے, اور اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے. اینڈ اللہ اسٹل لوز می انکنڈیشنلی, اللہ اسٹل لوز می. یعنی اس کے اندر کوئی اللہ کا ہڈن پرپس نہیں ہے. ماں اگر اولاد سے بھی محبت کرتی ہے نا, اس میں بھی کئی غرض ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں جب ہم بڈھے ہو جائیں گے نا, یہ ہمیں سنبھالیں گے, آج ہم ان کا خیال رکھتے ہیں, کل یہ ہمارا خیال رکھیں گے. سم ویئر دنیا کی ہر محبت میں غرض ہے. اگر مرد کو عورت سے محبت ہے, اس میں غرض ہے, اس میں لسٹ ہے, اس میں اپنا میننگ ہے.
اولاد ماں باپ سے محبت کرتی ہے، اس میں بھی غرض ہے کہ یہ نوٹ دیں گے. امیر ماں باپوں سے اولاد محبت کرتی ہے، غریب ماں باپوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیتی ہے. یہ حق ہے. دنیا پہ ہر محبت میں غرض ہے. That means there is only one true love in the dunya. And that true love is Allah loving me. And all of my life, I was unaware of that one true love. I didn't know. I didn't know how He loves me. I didn't know پتہ ہے سب سے زیادہ بدبخت وہ انسان ہے جو سمجھتا ہے کہ اب اللہ مجھے معاف نہیں کر سکتا. سب سے زیادہ. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جب میں گناہ کر رہی تھی اللہ تب بھی مجھ سے محبت کر رہا تھا. جب میں اس قابل نہیں تھی کہ میں اس کی محبت میں آؤں وہ تب بھی مجھ سے محبت کر رہا تھا. بیکاز اللہ از ناٹ ججمنٹل. He just wants us to leave that sin and come towards Him. That's it. اسے چھوڑ دو، بس چھوڑ دو، پرانی باتیں چھوڑ دو. چلو میں سب معاف کر دیتا ہوں، ختم کرو پرانی زندگی کو رو رو کے. نہیں میں نے تو وہاں پہ یہ کر لیا تھا، میں تو مس ورلڈ بن گئی تھی، میں نے تو فلانا کر لیا تھا. ڈزنٹ میٹر. جب اللہ کہہ رہا ہے اٹ ڈزنٹ میٹر تو خود کیوں گرجز لے کے بیٹھے ہوئے؟ ٹھیک ہے. اینڈ دلوں کو اچھا پھر دلوں کو کا جڑنا یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی. دلوں کا جڑنا یہ کب ہوگا؟ دلوں کا جڑنا جب امت بنے گی. ابھی دل جڑے ہوئے، ابھی تو ڈیوائیڈڈ ہے ہم. ٹھیک ہے. امت کے لیے آئی ایم گوئنگ ٹو ریڈ سم تھنگ دیٹ واز ریئلی ریئلی ہارٹ ٹچنگ ٹو می. When we were collected, when were we an ummah? We were collected on one book, on one Rasul, on one Allah, one Qibla. ٹھیک ہے. That means ہماری ideology ایک تھی. اور اللہ پاک ان آیتوں کے اندر کیا کہہ رہا ہے؟ You were standing near the fire about to fall in and Allah saved you. Yes, first reference to context was the people of Makkah and Medina, right? The Arabs. لیکن آج اپنی زندگی کے اندر سوچیں. اللہ کہہ رہا ہے تم آگ کے گڑھے کے پاس کھڑے تھے، تم تو دھن میں اپنی زندگی گزار رہے تھے، میں نے تمہیں بچایا، میں تمہاری زندگی کے اندر تمہیں یہاں کھینچ کے لے کر آیا، تمہاری زندگی کے اندر قرآن کھولا، اب تمہاری عقل کام کرنا شروع کر رہی ہے. پہلے تو عقل بند تھی ہماری، کچھ نہیں نظر آتا تھا ہمیں، اور ہم وہیں آگ کے گڑھے کے قریب کھڑے کھڑے اگر زندگی گزار لیتے، ہم اس حال میں مر جاتے تو ہم جہنم کے اندر گر جاتے. تو پھر مجھے بتایا اللہ کی رحمت اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تمہیں اور مجھے جہنم کی آگ سے بچا رہے. ناؤ ڈسکرپشن آف امت. امت 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 ہم پڑھ تو رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں امت ہوتی کیا چیز ہے. مولانا محمد یوسف کی ایک اسپیچ ہے. آئی ایم ریڈنگ این انسرٹ فرام اٹ ان اردو، اور اردو میں آئی ڈنٹ ٹرانسلیٹ اٹ انٹو انگلش بیکاز اردو میں یہ دل پھاڑنے والی ہے. انہوں نے فرمایا امت بڑی مشقت سے بنی ہے. اسلام بننے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشقت، انہوں نے بہت مشقت اٹھائی ہے. ان کے دشمن یہود اور نصارہ نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ مسلمان ایک امت نہ رہیں بلکہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. اب مسلمان اپنی امت ہونے کی صفات کھو چکے ہیں. جب تک امت بنے ہوئے تھے چند لاکھ ساری دنیا پہ بھاری تھے. ایک پکا مکان نہیں تھا، ایک پکا مکان نہیں تھا، مسجدیں بھی پکی نہیں تھیں، چراغ بھی نہیں جلتے تھے. 9 سال ہجرت کے 9 سال کے بعد پہلا چراغ مدینہ کے اندر تمیم دہری نے مسجد نبوی کے اندر یا مسجد کے اندر جا کے فرسٹ چراغ جلایا تھا. یعنی 9 سال مسجدوں کے اندر چراغ نہیں تھا، اور ان 9 سالوں میں اسلام پھیل چکا تھا، پورے عرب میں پھیل چکا تھا. کچی مسجدوں میں بغیر لائٹ کے پھیل چکا تھا. یہ خود نور ہے، یہ ایسا نور پھیلا تھا. اور امت بن چکی تھی اور یہ دنیا میں اٹھی نکلی، ملک کے ملک اس کے پیروں میں گرے. امت وہ تب تھی کہ کوئی آدمی اپنی زبان، اپنی برادری، اپنے وطن یا اپنے خاندان کا حامی نہیں تھا. مال جائیداد بیوی بچوں کی طرف دیکھنے والا نہیں تھا. وہ صرف یہ دیکھتا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے. امت is created when compared to Allah and Allah's Rasul, every relation is smaller.
there's a detachment, they are secondary, they're not the purpose of your lives. جب مسلمان امت تھی, ایک مسلم کا کہیں گلا کٹتا پوری امت ہل جاتی تھی. آج لاکھوں کا قتل ہو چکا ہے, کسی کے کان کے اوپر جو بھی نہیں رینگتی. امت is not a nation or a group of people living in one city. Rather it is thousands and thousands of nations and nationalities. جو کسی ایک قوم علاقے کو اپنا سمجھتا ہے, دوسروں کو غیر سمجھتا ہے, وہ امت کو ذبح کرتا ہے. یہ ہم نے سنا ہے نا کہ میں سندھیوں میں پنجابیوں میں شادی نہیں کرتی, ہمیں امت کو ذبح کرنے والے. ہمیں لگتا ہے ہم سپیریئر ہیں, ہمیں لگتا ہے مسلم امت ڈونٹ کیئر اباؤٹ دا مسلمز ان سیریا. ہم کہتے ہیں ہم سپیریئر ہیں, پاکستان کے مسلم سپیریئر ہیں, امریکہ کے مسلمانوں سے ہمارا کیا لینا دینا, کاٹ دیا. ایران عراق کے مسلمان ہیں, پھر شیعہ سنی میں کاٹ دیا, پھر ہم نے فرقوں میں کاٹ دیا, پھر ہم نے رنگوں میں کاٹ دیا, پھر ہم نے زبانوں میں کاٹ دیا. اتنا کاٹا اس امت کو کہ امت کی کوئی شکل نہیں بچی ہے یہاں پہ. دیکھیں, دس ٹرائبل mentality has cut us a lot. ٹھیک ہے, difference of opinion is allowed in امت. اللہ کیا کہہ رہا ہے قرآن کے اندر, وَلَا تَفَرَّقُوا. حدیث کا مفہوم آتا ہے, a man will be punished if he gave speeches that divided Muslims. hate speeches, یہ جو میناروں پہ کھڑے ہو کے اور فتوے دیتے ہیں کہ فلانا کافر ہے, فلانا کافر ہے, وہ مسلم امہ ہے, اس نبی کی امت ہے, تم کیسے اس کو کافر کہہ سکتے ہو؟ How can you hate him so much that you are ready to kill him just because a difference of opinion? بھائی ہاتھ یہاں نہیں یہاں رکھ دیے نماز کے اندر, اس میں تم چھریاں نکال کے چلے جاؤ گے. مجھے بتائیں, جتنا قرآن ہم نے پڑھا ہے, do you think Allah will throw somebody in hell because the hands in the namaz were kept in the wrong position? You think, have you found Allah to be like that in the Quran? I haven't. یہ اگین اپنی ایگو کا مسئلہ آ گیا. ان کو الگ کرنے ہیں, ان کو کلرز الگ کرنے, مسجدوں کے رنگ الگ کرنے. وہ کیا بتا رہے, امت کب بنی تھی جب لائٹ نہیں تھی. آج وائٹ ماربل کی مسجدیں بن چکی ہیں ہمارے پاس, شینڈلیئرز لگے ہیں مسجدوں میں. اب آپ سمجھیں بات کو, اب ڈیکوریشن بہت آ گئی ہے دین کے اندر, ایمانیت ختم ہو گئی اندر سے. کھوکھلے جیسے بھوسا ہوتا ہے نا, بھوسے کے لیول کے مسلمان رہ گئے اپنے ایمان کے وزن کے اندر. ٹھیک ہے, اور پرسنل لیول کے اوپر حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ چگل خور جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. اللہ ہم کیسے رہ کے جانا, کیسے وہ کرتا رہے, حج عمرے کرتا رہے, تہجدیں پڑھتا رہے, اگر اس نے کسی 2 لوگوں کا دل پھاڑا ہے, اللہ نے کہا جنت کی انٹری بین ہو گئی, ختم, ریڈ لسٹ ہے یہ. ہم کیا سمجھتے ہیں دین کو, ہم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے نماز روزہ حج کر لیں گے بس, باقی میری زبان میری مرضی, میں جس کے بارے میں جو مرضی بولوں مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے. اینڈ وی نیڈ تقویٰ ٹو بی یونائٹیڈ ایز ویل. تو ولا تقم منہم امہ کیسے بنے گی؟ فرسٹ آئی ٹولڈ یو تقویٰ, دین ٹو فالو دا قرآن, یو نیڈ ٹو رائز ابو دا ڈفرینسز. یعنی پنجابی اگر آپ نے کسی کو اپنا بتانے کے لیے, جی آئی ایم پنجابی, اٹس اوکے, یو کین ہیو اٹ ایز اے پرپز آف آئیڈینٹیفیکیشن بٹ ناٹ ایز اے پرپز آف سپیریورٹی. پرابلم نہیں بن جائے, یہ کمپلیکس نہ بن جائے, فرقوں میں نہیں ڈیوائڈ ہونا, سیکس میں نہیں ڈیوائڈ ہونا. وائی از دیٹ ہیئر اونلی ان پاکستان شیعہ اینڈ سنی ڈونٹ کم ٹوگیدر اینڈ سٹ اینڈ لسن ٹو دا سیم درس. ایوری ویئر ایلس ان دا ورلڈ دے ڈو. الحمدللہ میری کلاس کے اندر بہت آتے ہیں, شیعہ ہو, سنی ہو, بوری ہو, ہم نے فرقوں کو ڈسکس ہی نہیں کرنا, ہم صرف قرآن اور سنت کی بات کر رہے ہیں. This is what happens when educated people will teach deen, they will collect people together. یہ لوگوں کو پھاڑنے والا دین نہیں ہے, ٹھیک ہے. And you have to start at your own home. اتفاق سکھائیں, ہیوملٹی لے کر آئیں, and دین اسلام allows to accommodate for others. اگر کبھی تھوڑا اپنا حق چھوڑنا پڑ جائے, چھوڑ دیں اللہ کی خاطر, چھوڑ دیں. ہم اپنے رائٹس کے بارے میں بہت پوزیسو ہیں, میرا حق تو یہ ہے, میرا حق تو یہ ہے. خود بڑی پکی اماں ہیں, جب لوگوں کا حق دینے کی باری آتی ہے تو ہمیں کچھ نہیں یاد رہتا. تو تھوڑا اپنے آپ کے اندر نرمی لے کر آئیں. اگین واٹ ول ہیلپ اس, اللہ کی نعمتوں کو جب یاد رکھیں گے دل میں تقویٰ آئے گا. ریمبر ہاؤ اللہ ہیز بیٹرڈ اس already by making us a Muslim. And ayat 104 to 109,
and then we'll do as much as we can. There should be a group from you who invite towards good, enjoin right and forbid evil. They are indeed the successful ones. Do not be like those who separated and disputed after the clear signs had come to them. For such people there shall be an awful chastisement. The day when some faces will be illuminated while others shall be darkened. As for those faces that shall be dark, those faces shall be darkened, it will be said to them, have you disbelieved after believing? So taste the punishment because of your disbelief. As for those whose faces shall be illuminated, they will be in the mercy of Allah, where they shall abide forever. These are the verses of Allah that we recite to you in truth. Allah intends no oppression on the universe. Unto Allah alone belongs whatever is in the heavens and the earth, and unto Him are all things returned. What is this saying? First of all, minkum, towards Muslims, from you, in whatever capacity. Muslims का काम बताया जा रहा है क्या? To stop from evil and to promote good. ये हर मुसलमान का इंडिविजुअल काम है. मुझे तो नहीं पता था कुरान पढ़ने से पहले. मैं तो सोचा था मैं अपने कमरे में बंद होकर जितनी इबादत करना चाहूँ कर सकती हूँ, बट मुझे दूसरों को बताने की कोई जरूरत नहीं है. नहीं, अल्लाह ने कहा यू हैव टू. अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकिर. टू promote good and to stop from evil. This is the job definition of every Muslim. अगर आपका नाम मुस्लिम है तो आपकी कैटेगरी इस डेफिनेशन में आएगी. और फिर अल्लाह पाक कह रहे उम्मत के अंदर से one party has to be specialized, trained. ये पार्टी उठेगी जो ये काम करेगी. ठीक है, इंडिविजुअली कैसे करेंगे? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हम रोजा, नमाज, हज, ज़कात अपने घरों में कर रहे होते हैं. We employ कारी साहब to teach our children Arabic Quran. तो हम अपने लेवल पे इंडिविजुअली ये प्रमोट गुड कर रहे होते हैं. अगर किसी को नहीं बता सकते, दोस्तों को नहीं बता सकते, कोई हदीस अपनी मासियों को बैठ के बता दे. बहुत इजी होता है उनको बताना. और गरीब बहुत जल्दी सुनता है. मैं आपको बताऊं, उसके अंदर तकब्बुर नहीं होता. हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह. मैं आपको बता रही हूँ, उनके दिल खुले होते हैं. जब पेट भूखे होते हैं ना तो दिल खुले होते हैं. हमारी जिंदगियों के मसले हमने अपने आप को ओवर कर दिए. हमारे पेट भी बहुत भरे हुए हैं, आंखें भी हमारी पुर है, दिमाग भी हमारे खराब हो चुके हैं ना. इतना दिया अल्लाह ने, इतना दिया कि अब कुछ नहीं हमें नजर आता. तो गरीब को तो थोड़ा सा बता दे. अपना ये जो प्रमोट गुड का काम है सोशल मीडिया पे कर लें, हदीसें पोस्ट करें, दुआएं पोस्ट करें, काम करें, ताकि जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे खड़े होंगे हौज़े कौसर की लाइन में तो कह सकेंगे ना कुछ तो किया था, कुछ तो. ये इंडिविजुअली करने का काम है. ठीक है. एंड देन प्रोफेशनली इट हैज टू बी डन प्रोफेशनली बट नॉट एज अ प्रोफेशन. यानी इसमें मिशनरी ज़ील है. ये दर्स तजरीज का जो काम है, इसके अंदर आप सल्लम की उसको आगे बढ़ाने का काम है. ठीक है. अच्छा, क्रिश्चियंस के अंदर मिशनरी ज़ील कितना है? क्रिश्चियनिटी इज द नंबर 1 रिलीजन on the globe right now. Christianity, atheist, Muslim. That's the percentage. Christianity is number 1. Why? वो बहुत काम करते हैं. They even go to, you know, there are villages जहाँ पे cannibals होते हैं, man eating villages होते हैं, जो इंसानों को खा जाते हैं, बंदों को खा जाते हैं. ये उन जंगलियों के पास भी जाते हैं उनको अपना दीन पढ़ाने के लिए. क्रिश्चियंस ऐसे उन्होंने मिशनरीज को सारी दुनिया के अंदर फैलाया है, ऐसे पैसा लगाया है. नहीं, मैंने कहा ईसा अलैहिस्सलाम ने उनको तबलीग करने से मना किया था. ईसा अलैहिस्सलाम told them only to teach to बनी इसराइल, but they took up this mission to the whole world. वो तबलीग करते हैं अपने बुक की, और उनकी तो किताब हक भी नहीं है. तो मुझे बताएं इस्लाम का फिर क्या हक बनता है? हमें कैसी तबलीग करनी चाहिए इस दीन की? ये तो सच है, ये तो हक है, ये तो अनऑल्टर्ड वर्ड ऑफ गॉड है. ठीक है. We need to work harder for it. And then रहमी रिश्तों को जोड़ना सिखाएं, लोगों को इबादत सिखाएं, लोगों को मॉरल सिखाएं. बड़ा मजा आता है जब मैंने शुरू में पढ़ाना शुरू किया ना. एक तो मुझे बड़ा मजा आता है मुसलमानों की मासूमियत के ऊपर, जो वो हर वक्त अच्छा ये ऐसे पढ़ते हैं. माशाल्लाह बाल सारे आपके सर के सफेद हैं, अभी तक आपको यही नहीं पता कि कौन सी नफल किस वक्त कैसे पढ़ी जाती है, वजू का तरीका कैसा है. इतने मासूम. और हमारे 10-10 साल के बच्चे जो है ना, उनको हुदा ब्यूटी के अलग अलग ब्रश के वो भी पता है. एक फैन ब्रश है, उससे मामा शिमर लगता है.
ایک وہ والا آنکھ والا یوں آتا ہے, ونگ برش الگ ہوتا ہے, سب پتہ ہے نا, تو کیوں لگا دیا نا دنیا کے اندر. سنتوں میں ایک نہیں پتہ ہی نہیں ہے سنتیں. ہم نے یہ کام کیا ہے کہ ہم نے اپنی نسلیں دنیا کے حوالے کر دی, اس کے بعد پھر ہم لوٹتے ہیں کہ جی they're not becoming good Muslims. Of course. تو پہلے یہ کام گھر کے اندر کرنے کا ہے, پھر فائنینشیل لاز سکھائے جائیں دین کو, فائنینشیل لاز سکھائے جائیں, ٹھیک ہے, ٹو اسٹاپ فرام ایولز آف الکوہول بتائی جائیں, ایولز آف فراڈ, آف چیٹنگ, آف زنا, یہ بتائیں لوگوں کو. اس کے لیے کام کرنا ہے, اینڈ دس نیڈس ٹو بی افیکٹو اینڈ لاجیکل طریقے سے لوگوں کو اپروچ کریں گے. جب ان کو بات سمجھ میں آئے گی وہ کہیں گے ہاں بھائی یہ تو میں بھی کر سکتی ہوں, یہ تو دین امپاسبل نہیں ہے, یہ تو جو مولوی صاحب بتا رہے تھے وہ امپاسبل بتا رہے تھے, میں نے تو وہاں جانا ہی چھوڑ دیا. موسٹ پیپل جانا چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ ایسا بتاتے ہیں مولوی صاحب پہلے دن سے کہ ٹکنوں سے اوپر شلوار کر لو اور لمبی داڑھی کر لو, اور وہ کہتے ہیں بھائی یہ نہیں ہونے والا, چلو چھوڑ دو. پھر کیا کیا, پورا کا پورا چھوڑ دیا. اچھا, and then also tell people it's a liberating religion. It gives people their rights. جب اپنا فائدہ نظر آتا ہے. ہندو کیسے مسلمان ہوئے تھے؟ جب انہوں نے سب سے پہلے ہندوؤں میں کون مسلمان ہوا تھا؟ ان کی ایک کاسٹ ہوتی ہے نا جو سب سے ڈاؤن ٹراڈن ہوتی ہے, the شودرز, جو انٹچیبلز ہیں ہندو کے, ان اچھوت. اچھا, اب وہ جو اچھوت ہے ان کو مسلمان اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلا رہے ہیں ایک تھالی میں. ان کو زندگی میں کبھی کسی نے اتنی عزت نہیں دی تھی. ان کا تو دماغ پھرے گا نا, وہ کہیں گے یہ کیسا مذہب ہے جو غریب کو امیر کے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلا رہا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا, آپ نے سنا ہے جب پہلے گھر کے بڑے لوگ ہوتے تھے, امیر لوگ والے, وہ باہر اپنے ڈرائیورز اور گارڈز کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. کبھی سنا اللہ ایسے لوگوں کو اجر دے, اللہ ہمارے مردوں کو ایسا بنا دے, ختم ہو جائے نا ایگو. لگائیں دسترخوان, بٹھائیں اس کے اوپر سٹاف. نعوذ باللہ, ہم نے تو سٹاف کو اچھوت بنا دیا, ہم نے ہندوؤں کی رسمیں مسلمانوں کے گھروں میں لا کے اپلائی کر دی. ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس کے بعد ایک چیز اور سمجھنے کی بات ہے, جب اپنا فائدہ نظر آئے گا means that people who are working for deen, they need to study sciences, they need to study psychology, they need to study philosophy, اور اس کے بعد دین سکھائیں. کیوں, میں آپ کو بتاؤں. Deen needs to be promoted and presented in the right way. جب سپر مارکیٹ بناتے ہیں تو اس کے لیے سائیکولوجیکل اسٹڈیز کرتے ہیں کہ کون سا پروڈکٹ شیلف پہ نیچے رکھنا چاہیے, which product needs to be at eye level, which product needs to be high above, اور کیش کاؤنٹر کے قریب نہیں, وہ چھوٹے چھوٹے کینڈی اور چاکلیٹس, the little products need to be at the cash counter, وہاں سے آپ جلدی جلدی ان کو اٹھا لو گے. اتنی اسٹڈی, اتنا ریسرچ سپر مارکیٹ کھولنے کے لیے ہو رہا ہے. تو دین اسلام کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمیں چاہیے, we need the youth, we need educated people who are going to promote this deen and market this deen logically. ٹھیک ہے, but that doesn't mean that we are going to change the deen. ہم جھوٹے, موسٹلی ایڈورٹائزنگ کا نام اس لیے مس یوز ہوتا ہے کہ ایڈورٹیزمنٹ میں جھوٹ بولا جاتا ہے اور ایئر برش کیا جاتا ہے, جھوٹا امیج پریزنٹ کیا جاتا ہے. ہمیں جھوٹا امیج پریزنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دس دین از پرفیکٹ. اللہ نے کہا میں نے اس کو کمال کو پہنچا دیا جو اسلام ہمارے پاس ہے. It doesn't need to be airbrushed. Tell the men and women what are their rights in Islam. عورتوں کو بتائیں, اس کو پرسونیفائی کریں. دوسرا پرابلم کیا ہے, آپ نے کبھی سنا ہے کہ اسٹیو جابز would use anything other than his product? Not possible. ٹھیک ہے, جتنا امیزنگ پروڈکٹ ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارا پروڈکٹ کیا ہے, اسلام ہے. ہماری ذات کے اندر کیا نظر آ رہا ہے, اسلام نہیں نظر آ رہا, سنتیں نہیں نظر آ رہی, بد مزاجی نظر آ رہی ہے, بدتمیزی نظر آ رہی ہے. جتنا دین آتا جا رہا ہے, I remember this was one of the first greatest fears of my children was کہ ماما کہیں سخت تو نہیں ہو جائیں گی, کہیں طالبان تو نہیں ہو جائیں گی, کہیں گھر میں چھری لے کے تو نہیں گھوم رہی ہوں گی کہ نماز نہیں پڑھی. یہ بچوں کو فیئر ہوتا ہے. اور اللہ معافی ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ سخت ہو جاتے ہیں قرآن پڑھ کے, وہ علم ہے ہی نہیں جو آپ کو عاجزی نہ دے. آپ نے سب کو بتانا ہے لیکن پیار سے بتانا ہے. Everybody has their own journey. ہم کون سا کوئی ماں کے کوک سے جو ہے وہ 5 وقت نمازی پیدا ہوئے تھے, اپنے بارے میں سوچے نا. So everybody has their journey and you have to help them come to this journey.
That's all you have to help them to do. لیکن جب ایڈورٹائز کرتے ہیں, پین کلر کا ایڈ جب آتا ہے, پین کلر کے ایڈ میں لڑکی نے پیناڈول کھائی, ایک تو ماڈل ہوتی ہے وہ ایسے پکڑ کے بیٹھی ہوتی ہے, سر میں درد ہو رہا ہے, جیسے گولی کھائی کیا ہوا, خوش ہو گئی نا, ہیپی, شی از ہیپی, ہیڈ ایک ریلیفڈ. ایسی ہوتی ہے ایڈورٹیزمنٹ. ہماری قرآن کلاس کی ایڈورٹیزمنٹ کیسی ہوتی ہے, یہاں سے جاؤ گے 10 جگہ جا کے اماں کو بہنوں کو بتاؤ گے, اوف میں بتا نہیں سکتی کتنی مشکل ہو گئی میری زندگی قرآن کلاس میں جانے سے, بیگز پڑ گئے میرے آنکھوں کے نیچے رو رو کے. اب یہ ایڈورٹائز کریں گے, اگلا بندہ آئے گا قرآن کلاس کے اندر, اس نے کہنا رہنے دو, یہ تو ویسے ہی مزریبل ہو گئی قرآن پڑھنے سے. تو ہیپی, ہم ہیپی مسلمز ہے ہی نہیں, ہم نہ مسلم کی پرسنالٹی ریفلیکٹ کر رہے ہیں. we're not nice. دیکھیں لوگ کرتے کیا, وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا جی حجاب بھی پہنا ہوا ہے, اچھا نبیلہ کی کلاس کی ہے, دیکھو ویسے تو حجاب پہنا ہے, بڑے قرآن کلاس میں جاتی, وہاں بیٹھ کے غیبت کر رہی تھی, اس محفل میں یہ چھوڑیں گے نہیں ہے آپ کو, بھول جائے, مجھے نہیں چھوڑتے آپ کو کہاں چھوڑیں گے, یہ کر رہی تھی وہاں پہ, یہ کر رہی تھی. تو پھر اس کے بعد دین کا جو ہے نا امیج خراب ہوتا ہے. اب آپ یہ سوچ لیں کہ آپ نے دین کے امیج کا کیا بنانا ہے, کیسی ایڈورٹیزمنٹ کرنی ہے. اسمائل, ٹیل پیپل, ان کو بتائیں مجھے اتنا مزہ آتا ہے قرآن کلاس میں رونے میں, آئی فیل لائٹ, مجھے ایسا لگتا ہے میں اپنی زندگی کے سارے غم بھول گئی ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں میری زندگی میں. اب بتائیں ان کو یہاں ملے گا سکون. This is the multi-billion-dollar commodity that peace is in دین اسلام, لیکن اس کو پروموٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. And we also have to see socio-economic, all of us won't be able to give dars to every level of society. Some of us will go, اور میں تو اس نیت سے آپ لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں کہ آپ میں سے ایک ایک ٹیچر بنے انشاءاللہ, ایک ایک. یہ some people will go to orphanages, some people will go to teenagers. ان کی مینٹالٹی الگ ہے. میں نے کہا جب ٹین ایجرز کے پاس جائیں تو 2 ٹیٹو لگا لینا نکلی منہ پہ, سارے آ جائیں گے پڑھنے کے لیے آپ کے پاس. مینٹالٹی دیکھ کے, سوشو اکنامک اسٹرکچر بیک گراؤنڈ دیکھ کے, پھر میں جو آپ کو ایگزامپلس دیتی ہوں آپ کو کیوں سمجھ میں آتی ہے, بیکاز وی آر فرام دا سیم سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ, because we can relate to the examples of sushi and matrix. I remember once I was giving a dars, میں میٹرکس مووی کا بہت ایگزامپل دیتی ہوں, اور وہاں پہ کچھ ایسے لوگ تھے وہ بار بار کہہ رہے میٹرکس کیا ہوتا ہے, میٹرکس کیا ہوتا ہے. My husband was sitting over there, he said wrong example. ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا میٹرکس کیا ہے. کہتے پھر میں نے اس کو کہا ایک انگریزی کی مووی ہے, تو کہہ رہا ہو یہ موویاں بھی دیکھتی ہیں. تو اب سوچو نا کہ میرے ایگزامپل آپ کو اس لیے سمجھ میں آ رہے ہیں کہ وی ہیو دا سیم لائف, شیئرڈ ایکسپیرینسز, شیئرڈ سوشو اکنامک اسٹرکچر, سیم پرابلمس. ہمارا یہ مال والا ہی پرابلم ہے نا, ہمارا زیادہ ہونے والا پرابلم ہے, کم ہونے والا پرابلم نہیں ہے, الحمدللہ. So this is something that we need to look at, and when we start following Islam, then we will definitely see the difference in our lives. چھوٹی سی ایگزامپل میں نے آپ کو کہا, سنت کے طریقے پہ جب برتن رکھیں یا برتن اٹھائیں افطاری پہ, میں تو آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں رکھے ہوئے برتن اٹھا کے واپس رکھتی تھی, کیونکہ جب تک میں پہنچتی تھی نوکروں نے ٹیبل تو لگا دی ہوتی تھی. اب میں ایک ایک برتن کو اٹھاتی تھی رکھتی تھی, اور اس پہ بسم اللہ پڑھے, گلاس کو اٹھانا رکھنا بسم اللہ پڑھے. لے کر آئے زندگی کے اندر سنتیں, کیسے ہو سکتا ہے ان کی برکتیں, یو ول فیل اٹ. مجھے گوس بمپس ہوتے تھے جب میں سنتوں کو اپنی لائف کے اندر اپلائی کرنے کی کوشش کرتی تھی, جب میں یہ چیزیں کرتی تھی, ذکر کرتی تھی اور ریئل لائف سچویشنز میں کرتی تھی اس کو اپلائی, تو واقعی مجھے گوس بمپس ہوتے تھے. مجھے ایسا لگتا تھا پتہ نہیں کوئی واقعی رحمتیں گر رہی ہیں آسمان سے, something different is happening, something magical is happening. تو ہو سکتا ہے اسٹرگلز بھی آئیں دین کے کام کے اندر, اٹس اوکے. سم ڈیز آپ کو اگر میں روز اسمائلنگ نظر آتی ہوں تو آپ کو کیا لگتا ہے کسی دن میرے سر میں درد نہیں ہوگا یا پیٹ میں درد نہیں ہوگا. ہیومن ہوں, روبوٹ تو نہیں ہوں. یو ول آلویز سی می اسمائلنگ, یو ول آلویز سی می اسمائلنگ. وائی؟ بیکاز اللہ کے لیے کر رہی ہوں. اندر کا حال اللہ جانتا ہے, وہ سنبھال لے گا. اندر کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے, لیکن میں تو اللہ کے لیے کر رہی ہوں. تو دعوت اسلام کی نیڈس ٹو بی انوائٹنگ, it needs to be presented invitingly. اگر میں نے کہا شانزے پلیز میرے گھر آج افطار پہ آ جاؤ, اس شکل کے ساتھ کہا نا اسمائلنگ, تو شانزے انشاءاللہ ضرور آئے گی افطار پہ میرے. اور اگر میں نے کہا شانزے آ جانا میرے گھر افطار پہ, یہ درس ہمارے درس کے اللہ معافی تبلیغ کے یہ چہرے ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں آتے آؤ ورنہ جاؤ جہنم. پہلے ہی آنکھیں آئی بروز ادھر ہوتی ہیں, اسکیری غصے والی شکلیں ہوتی ہیں. اگلا بندہ آتا تھا کہتا ہے یار رہنے دو, بڑا مشکل ہے یہ, مجھ سے نہیں ہوگا.
सम पीपल देखो फियर की जो कुरान के अंदर देखो दोनों है. वो तबलीग करते हैं, तुम्हें पता है कब्र में इतना बड़ा अज़दहा आएगा, नमाज का जवाब आई वुड नेवर बी आएगा लेकिन डर जाऊंगी सुनने. हाँ, क्योंकि हम इतने नाजुक है ना. नहीं, नाजुक की बात है, अगर हाँ, लेकिन उसमें दोनों चीजें, कुरान की आयतों में जहन्नम का जिक्र भी है, कब्र का जिक्र भी है. अभी हमने किया ना कि डेथ को ऑफन रियलाइज करो, लेकिन उसमें प्यार से भी अल्लाह बुलाता है. कुछ लोगों को प्यार से असर नहीं होता, इसलिए सम पीपल हैव द दावत ऑफ डराना, लेकिन खाली डराने का दावत वो गलत है. मैं ये कह रही हूँ कि तबलीग नीड्स टू बी स्माइलिंग, इट नीड्स टू बी इनवाइटिंग. हाउ आर यू गोइंग टू गेट द यूथ? एंड इट नीड्स टू बी अप्रोचेबल. आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग. देखें, हमारी सबसे पहले क्या आपको समझने की जरूरत है कि स्कॉर्नफुल अगर तबलीग होगी ना, कोई नहीं आएगा. आप सल्लम की तबलीग स्कॉर्नफुल नहीं थी. आप सोचिए आप सल्लम का क्या दिल गुर्दा, क्या सब्र था, जो मक्का के अंदर लोग उनके सामने शराब पी रहे थे ना, जिना कर रहे थे ना, केज के अंदर जो स्लेव्स गर्ल, एलए की जो वो आती है ना वीडियोस, डांस बार्स की, जो केज के अंदर नंगी औरतें नाच रही होती है, ये मक्का की गलियों के अंदर हो रहा होता था. आप सल्लम वहां से गुजर के जाते थे तो क्या क्लैश एंड क्लोफ लेके निकलते थे? अगर क्लैश एंड क्लोफ लेके निकलना होता तो सारा मक्का मार चुके होते. जो हालात थे वहां पे, हमें लगता है हम या ये सोसाइटी ओहो बहुत गुनाहगार है, बहुत, यहाँ पे तो शराब भी है, यहाँ पे तो जिना भी है. मक्का वाले सुबह शराब पीना शुरू करते थे, यहाँ तो फिर भी रात को ईशा की नमाज पढ़ने के बाद शुरू करते. बताएं मुझे कैसे हो सकता है ये नहीं बदलते? ये बदल सकते हैं. दिस अ सोसाइटी वर्स देन दिस चेंज्ड. दुनिया के ऊपर हिस्ट्री के अंदर इसकी प्रूफ है कि कुरान जब जिंदगी के अंदर आएगा. लेकिन अच्छा, फिर यू आर इवन अलाउड टू फीड पीपल. दर्स का काम करना है, तबलीग का काम करना है, खुद नहीं कर सकते, किसी को बुलाएं घर पे दर्स देने के लिए. रखें टी पार्टी, बुलाएं 15-20 रिश्तेदारों को, 15-20 अपने दोस्तों को. छोटा रखें बड़ा रखें, बुलाएं, काम करें दर्स का. ये कभी भी नहीं करेंगे. पार्टी कर लेंगे 100-200 लोगों की, दर्स बहुत कम लोग अपने घरों में. क्या होता है, खुद सोचते रहते हैं अच्छा अगर मैंने दर्स रख लिया ना, वो सोचेगी लोग खुद को देखो बड़ी नेक समझ रही है, ऐसे अपनी हरकतें देखिए, ये दर्स रखेगी. तो लोगों के खौफ से काम नहीं हो सकता दिन का, लोगों के खौफ से काम रुक जाता है. सबसे पहले सोसाइटी लेवल के ऊपर वी नीड टू क्रिएट अ स्पिरिट टू पुश टुवर्ड्स स्कॉलर्स. ये मेरा काम एक्चुअली यही है. आपको ये नहीं पता, मैं स्कॉलर नहीं हूं, मैं तो स्टूडेंट हूं. आई एम गोइंग टू रिमेन अ स्टूडेंट ऑल ऑफ माई लाइफ. लेकिन टुडे 8 of my students are doing the Alma course with Huma Najmul Hasan. This is my mission. I need to pick up people. ये ट्यूशन सेंटर है, और ट्यूशन सेंटर से मैं लोगों को उठा के किसके पास लेके जा रही हूं? जो वाकई स्कॉलर्स हैं, जो जिसने मेरी जिंदगी बदली है, वो उनकी भी जिंदगी बदल देगा. वो कुरान इस तरह पढ़ाते हैं, और आलमा के कोर्स के अंदर फिर वो अरबिक भी सिखाते हैं, ठीक है, वो तफसीर भी देते हैं. एंड इट्स रियली अ मिशन. आज 8 हैं, कल इंशाल्लाह 80 जाएंगे. लगे रहेंगे ना हम, आप भी पकड़ेंगी, मैं भी पकड़ूंगी, आप भी पकड़ेंगी, और लोग आएंगे. ये लिंक के अंदर अपने आप को जोड़ना है. एंड फॉर इंस्टेंस इफ यू हैव टू टीच, कौन सी जबान में? एक बाइबल लिखने वाला अंग्रेज था, उसने गुजराती जबान की ग्रामर रखी थी सिर्फ इसलिए कि ही वांटेड टू ट्रांसलेट द बाइबल इनटू गुजराती. मुसलमान से काम नहीं हो रहा, बिल्कुल काम नहीं हो रहा. कुछ मूवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, अब थोड़ा दर्स का काम यहाँ पे शुरू हुआ है, ठीक है. एंड देन द सेकंड लेवल इज द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट हैज टू गिव इंसेंटिव टू डू गुड डीड्स एंड टू स्टॉप फ्रॉम इवल. कैसे किया जाएगा? रमजान में अल्हम्दुलिल्लाह नजर आता है, मुस्लिम कंट्री है, जैसे अरब कंट्रीज के अंदर हर जगह नमाज और वजू की जगह होगी, जहां पे भी आप जाएंगे, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी, ठीक है. पाकिस्तान के अंदर रमजान शुरू हो गया, थोड़ा ऑफिस टाइमिंग्स को कम करते हैं. दिस इज डन बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने इशू किया होता है. जुम्मे के वक्त ऑफिस टाइमिंग्स बंद होते हैं, बिटवीन 12 to 3 जुम्मे के दिन छुट्टी मिलती है. ये सब गवर्नमेंट लेवल पे. तो गवर्नमेंट लेवल पे काम किया जाए ताकि दीन प्रमोट हो. कुछ इंसेंटिव दिया जाए उनको टू टेक केयर ऑफ देयर ओल्ड पेरेंट्स, मे बी सम टैक्स रिबेट दिया जाए. अच्छा, 5 कंडीशंस जो हैं, अगर ये काम करना है आपने टू प्रमोट गुड एंड स्टॉप फ्रॉम इविल, कुड बी गिवन. आगे की नस्लें ऐसी आ रही हैं जो पेरेंट्स को उठा के निकाल रहे हैं, तो उनको घर में अगर रखवाना है तो उनको दे ना, कोई टैक्स इंसेंटिव दे, उनको कोई पैसे दे हुकूमत नेक काम करने के लिए. प्रमोशन ऑफ गुड है. अगर आपने ये काम करना है, एंड यू कैन डू इट फ्रॉम टुडे,
کسی کی کوئی اچھی بات بتائیں اور کسی بری بات سے روکیں. That is امر بالمعروف نہیں انل منکر. ٹھیک ہے. The first condition is that you should have the علم of شریعت. آپ کے پاس علم ہونا چاہیے, اور اگر علم نہیں ہوگا دین is going to be made extra hard. There are some people who say if you don't read your tarawih, your roza is not قبول. نعوذ باللہ. شریعت میں ایسا کچھ نہیں لکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ایسا کچھ نہیں لکھا, خود ہی مشکل بنا دی, خود ہی مشکل. اچھا, عشاء میں 17 نمازیں کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ نیور 17 بنائی ہے نا انہوں نے, 17 نہیں ہے. 4 فرض 2 سنت 3 وتر, یہ عشاء کی نماز ہے. کسی نے محبت میں ایکسٹرا بنا دی, اس کے چکر میں ہوا کیا, لوگوں نے عشاء پڑھنا چھوڑ دی. یہ ہوتا ہے جب علم نہیں ہوتا. دین آسان ہے, حدیثیں ہمیں سکھاتی ہے دین آسان ہے, قرآن ہمیں سکھاتا ہے دین آسان ہے, ہم اس کو مشکل بناتے چلے جا رہے ہیں, ایکسٹرا کرنے کی عادت ہے. اچھا, پھر کیا ہوا کہ some people they made it unnecessarily easy also. اب پانی ہے اور دیوار سے تیمم کر رہے ہیں, کیوں؟ میک اپ لگا ہوا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. We have to have ilm, we have to implement deen the way it's meant to be implemented. And also دیکھیں دین میں نعوذ باللہ یہ prejudice نہیں ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ بیواؤں کو ہندوؤں کی رسموں میں سفید کپڑا پہنا کے گھروں میں بند کر دیتے ہیں اور شادی نہیں کرنے دیتے ساری عمر. کیوں؟ اسلام کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کرواؤ اس کی شادی بیوہ کی, تو کیوں نہیں کرنے دے رہے؟ ٹھیک ہے. اینڈ دین سیکنڈ, ایک علم ہونا چاہیے, دوسرا علم بالحال ہونا چاہیے. جب آپ کسی کو تبلیغ کرنے جا رہے ہیں, اور آپ کو ابھی بہت شوق ہوگا کیونکہ جب ہم قرآن سنتے ہیں ہمارا دل کرتا ہے ہم کسی کو بتائیں, تو اس میں علم بالحال کا مطلب یہ ہے کہ یو ہیو ٹو بی اویئر آف دیئر سرکمسٹانسز. اگر اب یہاں پہ سمجھے ہم نماز پڑھ رہے عصر کی سب ایک ساتھ, اور ایک عورت بیٹھی اس نے نماز نہیں پڑھی, تو سب اس کو یوں دیکھ رہے ہیں, گھوریاں دے رہے ہیں, دیکھو یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتی, آ گئی منہ اٹھا کے قرآن کلاس میں, ہو سکتا ہے شی ہیز ہر مینسز. علم بالحال ہونا چاہیے. پہلے پوچھیں کیوں نہیں پڑھ رہے. اگر وہ کہتی ہے میں نہیں پڑھتی ہوں تو اس کو سمجھائیں کہ پڑھنے کی کوشش کرو, لیکن اس کی جان کے دشمن نہیں بن جائیں. تھرڈ تھنگ, کسی برائی کے روکنے کی وجہ سے اس سے بڑی برائی وجود میں نہ آ جائے. یو ہیو ٹو بی کیئرفل آف دس. اس لیے میں کہتی ہوں ہلکا ہاتھ, ہلکا ہاتھ, چاہے 4 سال لگیں چاہے 10 سال لگیں, ہلکے ہاتھ سے مسلمان کریں گے انشاءاللہ مسلمان ہو جائیں گے. ہارڈ ہارٹ سے نہیں آئیں گے. ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسے بھی تبلیغ کرتے ہیں کہ ایک بچہ ہے جوان اپنے یوتھ میں, ٹھیک ہے, وہ نماز پڑھ رہا ہے اور وہ قرآن حفظ کر رہا ہے, لیکن اس کی داڑھی نہیں ہے. وہ آئے, انہوں نے کہا لو تمہاری داڑھی نہیں ہے, تمہارا نماز پڑھنا بیکار ہے, تمہارا قرآن حفظ کرنا بیکار ہے, بات ختم ہو گئی. اور بچے نے قرآن حفظ بھی چھوڑ دیا اور اس نے نماز بھی چھوڑ دی. اس نے کہا اوکے فائن, آئی ایم ناٹ کیپنگ اے داڑھی. سو مطلب ہر خیر سے محروم ہو گئے. تو کوئی بھی ایسی چیز کے لیے پش کرنا کہ جو کر رہے تھے بیچارے اس سے بھی فارغ ہو گئے. کتنے لوگ جو ہیں وہ جب حجاب کرنا شروع کرتے ہیں تو جی کبھی وہ یہاں ہوتا ہے حجاب, کبھی وہ یہاں ہوتا ہے, کبھی وہ رنگ برنگا ہوتا ہے, کبھی وہ ملٹی کلر جیسے میں نے پہنا ہوا ہے, سٹونز ڈائمنڈ ٹیز کا. اپنے فیشن کے شوق بھی تو پورے کرنے ہیں حجاب میں. اب وہ جو فیشنیبل حجابی ہوتی ہیں اور وہ جو پردے والی ہوتی ہیں ننجا والی, وہ ان کو کہتی ہیں یہ تو حجاب ہے ہی نہیں. وہ کہتی ہے لو اگر یہ حجاب ہے ہی نہیں تو پھر میں اتار کے پھینک دوں, کیوں کروں میں حجاب. تو اللہ نوز دا اسٹرگل, اللہ نوز دس از حجاب 101. الٹیمیٹ حجاب بے شک نقاب ہے, لیکن 101 بھی آپ کریں, کہیں سے اسٹارٹنگ پوائنٹ لیں گے تو کہیں آگے چلیں گے نا ہم. تو پھر وہ لوگ اس سے بھی چڑھا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یا پھر کسی نے پہلی دفعہ نماز پڑھی, ہمیں بہت شوق ہوتا ہے نماز کریکٹ کرنے کا. ایون مال وغیرہ میں بھی میں دیکھتی ہوں یہ آنٹیاں بیٹھی ہوتی ہیں نماز کے اندر, وہ انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ آپ اپنی نماز ختم کریں, اور پھر وہ آپ کو بتائیں کہ ہاتھ یوں نہیں یوں ہوتے ہیں, یوں نہیں یوں ہوتے ہیں, یہ آپ کا پوزیشن صحیح نہیں تھا. یہ اگر کسی نے پہلی دفعہ نماز پڑھی اور آپ نے اس کو نماز پہ اتنا ٹوک دیا, وہ اگلی دفعہ پڑھے گا ہی نہیں. دین آسان ہے, دین کو پروپیگیٹ کرنا ہے ہم نے. اچھا, اور تبلیغ جو ہے نا وہ حکمت کے ساتھ کی جاتی ہے, حکمت کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو اے ویری شاکنگ, آئی ایم سوری آئی ایم گوئنگ اوور ٹائم, آج دعا نہیں کریں گے, اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دے دیں.
کیا کہہ رہا ہے اللہ کا بندہ؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ کیا پوچھ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے آپ مجھے زنا کی اجازت دے دیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم واز اپروچبل. He was not afraid to ask the prophet of Allah this question. آج کسی مولوی کے پاس جائے, مولوی صاحب تو نکالے کلیشنکوف اور گولی اتار دے, ادھر اب تمہیں زنا کرنا ہے. ایسے ریئیکشنری ہے نا ہمارے تو مولوی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اور واقعی وہ جو دعا پڑھتے ہیں نا صحابہ, فدا امی یا ابی, ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اگر کوئی تیری ماں یا تیری بہن یا تیرے سگے رشتے کی والی عورت کے ساتھ یہ کام کرے گا, کیا تو برداشت کرے گا؟ اس نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھ پھر تو کسی اور کی عزت کے اوپر کیسے حملہ کر سکتا ہے. یعنی اس کو سمجھایا, وہ سمجھ گیا. اس نے کہا میں نہیں کرتا زنا. پیار سے سمجھایا. یہ پیار ہی تو نہیں ہے آج ہمارے اندر, یہ پیار نہیں ہے. ہمیں سمجھانا نہیں آتا. People think that we can never ask. آدھے لوگوں کو مسئلے نہیں پتا ہوتے وضو کے. Some people جو ہے وہ مینسز کے پرابلمز, جو بیماری میں چلے جاتے ہیں, وہ اس چکر میں وہ نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. وہ ان کے پاس اپروچ نہیں ہے کہ فقہ کے مسئلے کس سے پوچھیں, فتوے کس سے لیں, اور لوگوں سے ڈر بھی لگتا ہے. دین والوں سے, دین والے خود بن گئے دجال, اتنے اسکیری بن گئے کہ when public doesn't have approach to دین والا تو پھر سوالوں کے جواب نہیں ہوں گے, تو خود ہی اپنی مرضی سے پھر دین کریں گے تو بدعت ہی کریں گے نا. قرآن اور سنت کا تو ان کو کوئی علم نہیں ہوگا. اور ابن جوزی, last this thing, when you are propagating you have to keep an eye on yourself. سب سے زیادہ مجھے استغفار کرنے کی ضرورت ہے. جب میں آپ کو پڑھا رہی ہوتی ہوں نا تو اپنا ضمیر مجھے کہتا ہے بی بی جو وہاں سنا رہی تھی نا وہ کر کے دکھاؤ. اپنا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں یہاں آپ کو کچھ اور سکھا رہی ہوں اور واپس گھر کے اندر جا کے میں کوئی اور تماشا لگائی ہوئی ہوں. سو فار یور سیلف. ابن جوزی رحمت اللہ علیہ واز اے ویری فیمس اسکالر, اور وہ درس دیتے تھے. ان کا ہزاروں, کتنے سو لوگ ان کا درس سنتے تھے. ایک دفعہ ان کے پاس غلام آیا. اس غلام نے ان کو کہا کہ ابن جوزی میرا جو ماسٹر ہے, میرا جو آقا ہے وہ آپ کے درس میں آ کے بیٹھتا ہے, آپ کا بڑا فین ہے. اگر آپ کہہ دیں گے نا کہ غلاموں کو آزاد کر دو تو مجھے آزاد کر دے گا. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. اب وہ غلام ہر فرائیڈے آ کے بیٹھے. فرائیڈے کو ان کا درس ہوتا تھا. ابن جوزی درس ہی نہیں دے رہے, ٹاپک پہ ہی نہیں آ رہے, غلام کے ٹاپک پہ ہی نہیں آ رہے. ہر فرائیڈے آیا. مینی فرائیڈیز لیٹر, 5, 8, 10 فرائیڈیز کے بعد ابن جوزی نے یہ والا ٹاپک اٹھایا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں غلاموں کو آزاد کر دینا چاہیے, اللہ کے ہاں اس کا بہت اجر ہے. تو اس ماسٹر نے اس غلام کو آزاد کر دیا اسی وقت, اسی جمعے. جیسے ہی وہ آزاد ہوا وہ بھاگا ابن جوزی کے پاس. اس نے کہا آپ نے اتنے جمعے ویٹ کیوں کیا؟ پہلے ہی دے دیتے, 10 جمعے نکال دیا آپ نے. اگر آپ پہلے ہی دے دیتے تو یہ مجھے آزاد کر دیتا. ابن جوزی رحمت اللہ نے فرمایا کہ میں پیسے جمع کر رہا تھا, ان پیسوں سے میں نے غلام خریدا, پھر میں نے غلام آزاد کیا. میں اس چیز کا درس کیسے دے سکتا ہوں جو کام میں خود نہیں کر رہا ہوں؟ امیجن کریں, یہ رسپانسبلٹی ہے درس دینے والوں کی. سو ایز فار ایز پاسبل وی ہیو ٹو ٹرائی. اور پھر صبر. دا لاسٹ پوائنٹ از دیٹ وی ول نیڈ صبر اینڈ وی کانٹ بی ریئیکشنری ان تبلیغ. میں نے آپ کو کہا اسکیری بنائیں گے تو یوتھ تو کبھی بھی نہیں آئے گی نا تبلیغ کے لیے. اوکے, آئی ہیو گون اوور ٹائم ناؤ. انشاءاللہ وی ول کنٹینیو ود دیز آیتس. صبر تک ہم نے کر لیا, آگے ہم انشاءاللہ کل کی کلاس میں انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. والآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ